बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और आज ज़ाहिर है कि जो मौजू हैं पिछले हफ्ते के वो बहुत सारे हैं। एक आज़ाद मुल्क का सदर और उसकी बेगम दोनों को अगवा कर लिया अमेरिका ने, वेनेज़ुएला वाला मामला, फिर वो ग्रीनलैंड दे उत्ते भी कोई कब्जे दियाँ कोई कोशिशां ने, वो भी है, वो भी गुफ्तगू करेंगे। ईरान में जो मुजाहरे फूट पड़े हैं वो भी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के बिल्कुल हमसाये में है, और कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान की भी बारी आएगी कि नहीं आएगी, क्या इम्कानात है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो बुज़ुर्ग रहनुमा हैं महमूद ख़ान चकज़ई साहब, इनका लाहौर आना मोबिलाइजेशन के लिए, और सुहेल अफरीदी साहब का जो है वो कराची जाना, सिंध जाना, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का उनके लिए मेरा मतलब है कि बग़ैर किसी रोक टोक के उनका इस्तकबाल करवाना और उनको नक़्लो हरकत की पूरी खुली इजाज़त देना, ये कोई बारीक वारदात है? इस्टेब्लिशमेंट का कोई दबाव कबूल किया, या इस्टेब्लिशमेंट को वो कोई सबक सिखाना चाहते हैं, या फिर कुछ और मामलात हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सईद चोई साहब ने नई गाड़ी ली है माशाल्लाह, तो सईद चोई साहब को मुबारकबाद ही देते हैं। नहीं, मैं देती अपने तो विलाग च देती हुई, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ नहीं किसी ने दी हुई, मैं कह के दे देती है। मिठाई नहीं खाती, हाँ मिठाई नहीं आई तो चलो वो भी कर लेने हैं। तो अब सवाल पैदा ये हो रहा है कि जो तहरीके, मैंने वैसे ही याद आ गई एक गल, वो थे ना अपने फैज़ अहमद फैज़ साहब, वो एक दिन ना पाकिस्तान टाइम्स के दफ्तर गए, तो उन्होंने पूछा कि लीड क्या है, उन्होंने क्या कि जी के वो पता नहीं केड़े मुल्क दे ना शुमाली अमरीका, हाँ कोरिया में लड़ाई, ये है वो है। उन्होंने कहा सुपर लीड की, उन्होंने कहा कि वो अफ्रीका दे कुछ हो गया, उन्होंने कहा कभी पाकिस्तान चो अखबार कर लिया करो। तो बजाय इसके कि हम वेनेज़ुएला जाएं, ईरान जाएं, तो पहले जो पाकिस्तान के अंदर के मामलात हैं वो डिस्कस करने चाहिए हमें। तो जो नून लीग की हुकूमत है सर, वो बड़े दबाव में है और महसूस भी कर रही है कि एक तो पहले सुहेल अफरीदी साहब आए थे, उनके साथ उन बहुत से लोगों का ख्याल है कि मामला ठीक नहीं हुआ, उनका भी यही ख्याल था। अब वो कराची गए हैं, कराची में पीपल्स पार्टी ने उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया और उनको खुली छूट है, वो जहाँ मर्ज़ी आएँ जाएँ, वो ना कोई दबाव महसूस कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि जो दिल करता करो। तो ये एक ही तीर में कोई 2-3 शिकार हो रहे हैं, या मतलब ये क्या है? ये ज़रा एक बात मेरा ख्याल पहले ये करें हम। शुक्रिया इमरान शफ़क़त। मुझे तो ये बहुत सादा मामला लगता है। देखिए, जहाँ तक अवामी मकबूलियत में मुकाबले का ताल्लुक़ है, तो वो उसका जो मैदान है वो तो पंजाब है। PTI का मुकाबला तो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ है, बिल्कुल। तो वहाँ उनका टकराव या उनका जो है वो रुकावट डालना, या वो भले अच्छा या काबिल तहसीन नहीं हो लेकिन काबिल फ़हम ज़रूर है। पीपल्स पार्टी का जो मेरी राय में, बाकी दोस्त अपनी राय इस पे देंगे, 2 असबाब हैं। एक तो ये कि PTI का कोई बेस नहीं है जहाँ पीपल्स पार्टी का गढ़ सपोर्ट बेस है, तो उनका कुछ जाता नहीं है, ठीक। और दूसरी बात ये, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि जिस तरह की सियासत इस मुल्क में हो रही है, उसमें पीपल्स पार्टी बंद नहीं करना चाहेगी दरवाज़ा PTI के साथ। कल को मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ कोई इख्तलाफ हो जाता है, ठीक है, तो PTI के साथ जो है वो अलायंस की जो कोई जो एक कोएलिशन गवर्नमेंट है ना, तो जो कुछ 10 अप्रैल 22 को हो सकता है वो दोबारा भी हो सकता है। तो एक मैच्योर पुरानी वेटरन पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने बिला वजह अपना रास्ता बंद क्यों करे? और उन्होंने तो इंतखाबात के बाद भी कहा था कि ना कि जी गल कर लेने बैठ के बात कर लेते हैं। तो इसलिए वो मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल काबिल फहम मामला है कि पीपल्स पार्टी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स कर रही है। उन्हें इससे जो हमें आमोख्ता पढ़ाया जा रहा है ताज़ा, हमें बूढ़े तोतों का भी क्या पढ़ाना है? हम तो ये बातें जो है वो बहुत ज़मानों से कर रहे थे। मतलब हम कह रहे थे कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए,
ہم کہہ رہے تھے کہ یہ افغان طالبان اور TTP جو ہے یہ ایک ہی، میں لفظ استعمال کیا کرتے ہیں، آرچی پلیگو کا حصہ ہیں، بظاہر جزیرے ہیں نیچے، ٹیٹونک پلیٹ جو ہے ان کی وہ ایک ہے. آپ کو یاد ہے یہ ساری باتیں ہم کیا کرتے تھے، یہ باتیں کہتے تھے، اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ امن نہیں چاہتے، یہ لوگ جو ہے وہ یہ وحشی لبرل ہیں، خونی لبرل ہیں، یہی باتیں کہی جاتی تھی نا. اب وہ ہمیں آموختہ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن آن دا گراؤنڈ جو ہے جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ تو سمجھتی ہیں نا کہ جو معاملات بک کے، کتاب قانون کے، کتاب آئین کے عین مطابق نہیں ہوں، وہ ہوا میں بنا ہوا ایک آشیانہ ہوتا ہے تنکوں کا. وہ کسی بھی وقت جو ہے اس میں کوئی بھی معمولی اونچ نیچ جو ہے وہ اس کو تہ و بالا کر سکے، تو اس میں راستے پھر کھلے رکھے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی وہی سیاست کر رہی ہے، نون اپنی جگہ پہ پنجاب میں وہی سیاست کر رہی ہے جو تقاضا ہے پاور پالیٹکس کا. لیکن یہ میں مسلسل نہیں سمجھتا کہ اگر KP کا وزیر اعلیٰ پنجاب آئے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا سلوک ہو جس سے کل کو جسٹیفائی کرنا پڑے. نہ یہ مناسب ہے، نہ یہ بات مناسب ہے کہ KP کا جو ہے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہی پنجاب میں رہے، اپنے صوبے میں جائے ہی نہ. صحیح چاہیے صاحب. یہ DGA SPR کی بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، تو اس میں بھی انہوں نے نا بڑا یعنی پاکستان تحریک انصاف اور KP گورنمنٹ کے اوپر بڑے سنگین الزامات انہوں نے لگائے کہ یہ ایک سیاسی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے دہشت گردی کو. تو ایک ایسی جماعت جس کے اوپر پاکستان کے جو فوج ہے وہ یہ والا الزام لگائے، اس کو آپ، میرا مطلب ہے سندھ میں اس طرح کا کریں تو یہ ہے نہیں کہ وہ کوئی ٹسل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے. یہ دیکھیں ماضی میں یہ الزامات تو ماضی میں بھی مختلف جماعتوں پہ لگتے رہے، سیکورٹی رسک کے حوالے سے باتیں ہوتی رہی ہیں نا مختلف جماعتوں کے حوالے سے. بھٹو صاحب بھی سیکورٹی رسک تھے، بریندر بھٹو بھی سیکورٹی رسک تھیں، کبھی نواز شریف بھی سیکورٹی رسک بن گئے تھے. لیکن وہ اس طرح DGA SPR ڈائریکٹ بات نہیں کرتے تھے، یعنی صحافیوں کے ساتھ گفتگو آف دی ریکارڈ، لیکن باتیں یہ ساری باہر آتی تھیں کہ جناب وہاں یہ سوچا جا رہا ہے. اور اب جو کھلم کھلا بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت جو ہے اس وقت سوری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج جو ہے وہ براہ راست سامنے آ گئی ہوئی ہے PTI کے. مجھے تو یہی لگتا ہے، اور اس کو سنب کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور PTI میں دم خم نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. لاہور میں محمود تجقزی صاحب آئے ہوئے ہیں، تو وہ انہوں نے کل کہا ہے، برملا یہ کہا ہے کہ 20 بندے نہیں نکالتا، لاکھوں میں لاکھوں کی بات کرتے ہیں اور 20 بندے ساتھ لے کے نہیں چل پاتے. اور 100 وہ کہتے ہیں کہ ہر 100 بندے کے اوپر الگ ایک لیڈر ہے PTI کا، تنظیم کوئی نہیں ہے. جو کراچی میں، لاہور میں جب یہ ہوا ہے نا، تو میرا خیال ہے جو آپ نے فرمایا اسٹیبلشمنٹ DGA SPR کی بات، یہ سارا کنٹرول جو تھا نا، یہ فیصلے کرنے کا جو معاملہ تھا سہیل افریدی والا، وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، یا انہوں نے فری ہینڈ دے دیا تھا گورنمنٹ آف پنجاب نے کہ ٹھیک ہے جناب، آپ اگر روکنا تو روک لیں، کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، تو تسی سانوں نہ پوچھو، تسی انہوں نے پوچھ لو جو پوچھنا ہے. اور کراچی میں جو وجاز صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل وہی بات ہے کہ وہاں جتنا بڑا مرضی جلسہ کر لیں، جلوس نکال لیں، تو وہ اس کا وہ اثر نہیں آنا، وہ اتنا مؤثر نہیں ہونا جتنا پنجاب میں، کیونکہ ان کا مقابلہ تو ہے وفاق کے ساتھ اور پنجاب کے ساتھ. یہاں جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، وہاں جو ہے، وہاں جو پیپلز پارٹی کے ووٹ ہیں وہ تو ٹھیک ہے وہی ہیں. اگر وہاں کراچی یا حیدرآباد میں نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ تو پھر پیپلز پارٹی کی جو حریف جماعت ہے MQM، ان کو نقصان، یعنی جو کراچی اور حیدرآباد میں جو زیادہ سیٹیں تو MQM کی ہوتی ہیں، یہ اگر وہاں سے سیٹیں لیتے ہیں، اندرون سندھ میں تو کوئی چانس بھی نہیں ہے نا صحیح کسی بھی جماعت کا سردست. حالات بدل دیر نہیں لگتی، لیکن سردست تو نہیں، تو ایسی ہے نا. اور دوسرا انہوں نے جو ان کو فری ہینڈ دیا ہے، یہ پنجاب میں بھی ایکسپوز ہوئے تھے. پنجاب میں بھی انہوں نے کارڈ کھیلنے کی کوشش کی تھی، پختون کارڈ، نوریگا سینٹر اور رویگا سینٹر پہنچ جائیں گے جناب، لنگڑا بازار، یہاں یہ پختون بھائی ہمارے جو ہیں انہوں نے بھی لفٹ نہیں کروائی خاص ان کو.
लाइटें लूटें बंद करने से कोई फर्क, अगर लाइटें जलती भी रहती तो फिर भी सूरत हाल यही होनी थी। अब कराची में वो यानी एक फर्ज करेंगे एक जगह है वो ए और बी जो है वो 30 किलोमीटर दूर है, लाखों का मजमा है बकौल इनके, और वहाँ पहुँचने में 2-3 घंटे लगने चाहिए, नहीं ज़्यादा लगने चाहिए, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं जनाब 5 मिनट पहले एक पोस्ट करते हैं कि जनाब ये औरंगी में वहाँ कर रहे हैं, फिर दूसरी 15 मिनट बाद मलीर में होते हैं, और फिर कभी लियारी, ये गए नहीं लियारी की भी उन्होंने पोस्टें लगाई हैं। और जो एयरपोर्ट पे है वहाँ 200 से ज़्यादा बंदा नहीं था, जहाँ भी गए हैं 500-700 से ज़्यादा बंदा नहीं था। इन्होंने जो नहीं एक्सपोज पीपल्स पार्टी को एक्सपोज कर रही है, ये नहीं पीपल्स पार्टी का मूड था या नहीं, ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं ना। अच्छा, लेकिन मकबूलियत का जो था, मकबूलियत का बड़ा इन्होंने ग्राफ ऊपर लेके गए हुए थे, वो तो नीचे गिर गया हुआ है। और पीपल्स पार्टी ने, ये तो ठीक है, वो उनको सईद गनी साहब ने वेलकम किया, अजरक दी, टोपी दी, सारा कुछ हो गया, सड़कों में फिरे जनाब, जहाँ दिल करता आए, जहाँ दिल करता जाएं। वो जो इनका इंसाफ हाउस क्या है, वहाँ भी कोई बड़ा बुड्ढा है इनका, वहाँ भी नहीं जा सके। और फिर जो ये कहते हैं जनाब शटर डाउन 8 कोस्ट की कर रहे हैं ना सारी कंपेन, ये 8 फरवरी को शटर डाउन हो जाए। और शटर लाहौर में, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिस्ट नहीं कराई, वहाँ जो फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है उन्होंने इनको दावत दी, फिर उन्होंने वो तकरीब मनसूख कर दी, उनका नहीं दी। वकील बाहर निकलेंगे, स्टूडेंट बाहर निकलेंगे। वकील हैदराबाद के जो सेक्रेटरी हैं हाईकोर्ट बार के, सिंध हाईकोर्ट बार हैदराबाद वाला जो, उन्होंने सेक्रेटरी ने इनको दावत दी खिताब की। और बाद में जो सदर है और 11 टोटल उसके काबीना के अरकान हैं, वो 11 ने कहा जनाब ये सिर्फ सेक्रेटरी एक था, उन्होंने कहा जब तो जाती हैसियत में दी है, साढ़े वालों कोई जवाब है तेन बाहर च तशरीफ नहीं आनी तुसी। तो फिर ये शटर डाउन जो ताजरों ने करना है या ये जो पे जाम करना है, ये वो तो इनके काबू ही नहीं आ रहे, वो तो इनकी बात ही नहीं सुन रहे। वैसे भी जो ताजर तंजीमें होती हैं ज़्यादातर जो है वो उनके तल्लक कहीं और, जमातों की, सियासी जमातों की भी वो विंग होते हैं, ताजर विंग, लेकिन असल में जो लाइन लेते हैं वो कहीं और से लेते हैं। और फिर मज़ार कायद वाली जो बात चल रही है, वो मज़ार कायद तो वफाक का सब्जेक्ट है, वो तो कौमी विरसा एंड कल्चर एंड सकाफत जो भी होता है वो उसके अंडर है वो। और फिर जो शर्त रखी है उन्होंने कि जनाब जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है वो आपको क्लियरेंस दे, सिक्योरिटी क्लियर। और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज तो वही है जिन्होंने पंजाब में इनको वो नहीं करने दिया कुछ। अगर वहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं NOC नहीं देती हैं, तो वैसे वो नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे थे जनाब वो हदायत कर दी है वज़ीर आला ने, लेकिन अभी तक इजाज़त तो नहीं मिली, थोड़ी देर तक पहले तक। तो वो कैसे जलसा करेंगे, यानी जो पीपल्स पार्टी को कह रहे थे जनाब सियासी नज़रिया, सियासी लोग, सोच रखने वाले लोग जो है ना कि गुड बुक्स में आ रही थी इस हवाले से जनाब बड़ा अच्छा दे रहे, अब वही उनके उल्ट हो गया। ये कल तो रीमा खानम ने भी ये कहा है कि क्योंकि वहाँ एक जायज़ हुकूमत है 45 वाली, इसलिए उन्होंने इजाज़त दे दी। पंजाब में 47 वाली है, यानी उस हुकूमत को समझे ठीक है ये वहाँ वाली से, क्योंकि सिंध में तो वहाँ पर धांधली नहीं हुई इनके, वहाँ पर धांधली, क्योंकि अंदरूनी सिंध तो यार जो भी होता उन्हीं की सीटें थी ना। वहाँ तो इनके जो उम्मीदवार हैं वो चौथे दौर से 5वें नंबर पे आए होंगे, ये दूसरे नंबर पे होते फिर भी चलो बात थी कोई। सिंध में तो पीपल्स पार्टी का कोई अंदरूनी सिंध तो कोई मुकाबला नहीं है ना। सही। तो ये बहरहाल पीपल्स पार्टी ने जो गुड जेस्चर के तौर पे किया था, मेरा ख्याल है मज़ार कायद वाला जो मामला है वो उसके खाते में बढ़ जाना है, फिर गालियों वाला काम, जो गालियों वो जो सिलसिला है गालियों का, वो शुरू हो जाना है। सर आप क्या कहते हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो कोशिश करे, एक तो कैंपेन बनाने की कोशिश करे, जो आप उन्होंने 8 फरवरी का कहा हुआ है कि हमने मूवमेंट चलानी है, और उसके पेश नज़र वो ये चीज़ें कर रहे हैं कि चलो और तो कोई लीडर हमारे पास है नहीं जो कोई लीड कर सके। तो जो KP का चीफ मिनिस्टर उसको ही आगे कर देते हैं, वो जाए सिंध जाए, इधर पंजाब में आए, पंजाब मतलब लाहौर और कराची, तो वहाँ जाके ये मोबिलाइजेशन करें।
تو موبلائز جب کرنا ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، کراچی میں انہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے، اچھا جسچر دیا ہے، پنجاب میں ان کو اچھا جسچر نہیں ملا. تو مین اچھا پنجاب میں اچھا جسچر نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں نا کہ جتنا انہوں نے 9 مئی کو کیا تھا وہ تو زیادہ پنجاب میں انہوں نے کیا تھا. ہاں یہ گورنمنٹ تو یہی کہتی کے ہے پی میں ہوا تھا، کے پی میں ہوا تھا اور کراچی میں اتنا نہیں ہوا تھا. سب سے جو بڑا کی پوائنٹ تھا وہ لاہور ہی تھا، ہاں یعنی کور کمانڈر ہاؤس، ہاں فیصل آباد، فیصل آباد، گجرانوالا، میاں والی، پنڈی بھی، کئی جگہوں پہ ہوتے ہوتے رہ گیا. تو یہاں پہ سارا کچھ ہوا. اور حکومت کہتی ہے کہ یہ ہم نے اس لیے ان کو، حالانکہ ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ کہیں حملہ کرنے جا رہے، لیکن آبویسلی اسٹیکس ہائی ہیں اور پنجاب میں وہ نہیں چاہتے کہ یہ ایزیلی موو کر سکیں. ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہماری خلاف پارٹی جو مخالف پارٹی ہے اور جس کے اوپر پریشر بھی ہے، جو حکومت میں بھی ہے پریشر، یہ ہے کہ آپ صحیح طرح سے کاؤنٹر نہیں کرتے ان کو، آپ ان کی جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں ان کے جواب صحیح طرح نہیں دیتے، صحیح، آپ ان کو ٹیک آن نہیں کرتے آپ کے. وہ پھر انہوں نے آبویسلی کوئی نہ کوئی اسٹیپس تو لینے تھے اور یہاں پہ انہوں نے لیے اسٹیپس. اور آبویسلی کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں ہوا، مطلب اسمبلی کے اندر مین ہنگامہ ہوا تو کوئی ایک آدھ جگہ پہ ہوا، باقی تو ہر جگہ وہ لوگوں کو ملے ہیں، لوگوں کو انہوں نے میٹنگس کی ہیں جو ان کا مین پرپز تھا. کوئی جلسے کرنے کا بہت بڑا کوئی پلان تو نہیں تھا. ہاں کراچی کا ان کا ہے اور مین وہی ہے کہ وہ کیونکہ لیڈر کوئی نہیں ہے، یعنی کے پی کا جو چیف منسٹر ہے اس وقت عمران خان کے بعد سب سے بڑا لیڈر بنا ہوا ان کا. بتائیے گا ولید کہ یہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں یہ لاہور میں ان کے ساتھ تھے؟ جی ساتھ تھوڑی دیر نظر آئے ہیں کہیں ایک آدھ جگہ پہ، اسمبلی میں، ہاں اسمبلی میں تھے، اور اسمبلی کے بعد یہاں تک بھی نہیں آئے، لبرٹی تک بھی نہیں آئے. ہاں سلمان اکرم راجہ وہی ہے نا جو جس دن وہ 26 نومبر والا، تو اس دن وہ کہتے ہیں میں گاڑی پہ نکلا تھا، میں نے ادھر ادھر چکر لگایا، مینار پاکستان بھی گیا ہوں، مجھے لوگ نظر نہیں آئے، پھر میں گھر چلا گیا، میرا جی پی ایس کام نہیں کر رہا تھا. ہاں اور میں پھر گھر چلا گیا. یعنی پنجاب میں تو یہ ہے. اور کہتے ہیں جی نہیں پنجاب حکومت یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو باہر نکلنے ہی نہیں دیتی. تو بھائی جب چیف منسٹر آیا ہے عمران خان کے بعد دوسرا لیڈر تصور کیے جانے والا بندہ آیا لاہور میں، تو لوگوں کو تو نکلنا چاہیے تھا. نہیں ساتھ میں لوگوں کو کون روک سکتا اگر لوگ نکلنا چاہیں تو؟ بالکل ساتھ آتے، یا مطلب اتنی بھی پابندی نہیں ہے. یعنی کہ 26 نومبر کو بھی وجاز صاحب کو بڑا اچھا معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک پلاننگ ہوتی تھی کہ علاقے میں 20-25 لوگوں نے کسی نہ کسی جگہ پہنچ جانا، وہاں چاہے 4 گرفتاریاں ہو جائیں جو بھی ہے اللہ گلا کر کے انہوں نے نکل جانا. تو یہاں پہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی. ڈر یہ ہے کہ جی وہ ہمیں اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں، کیسز بڑے اسٹرانگ بنا دیتے ہیں. تو پاکستان کا جو پاکستان کی ڈائنامکس ہیں، پاکستان کی جو سیاست ہے اتنے عرصے سے اسی طرح کی سیاست چلتی رہی ہے اور اس کے مطابق ہی آپ نے چلنا ہے. یعنی یا تو کوئی بندہ اپنی جگہ بنانی ہے لڑ لڑ کے، یا آپ نے کوئی سمجھوتا کر کے، کبھی آپ نے پھر لڑائی کرنی ہے پھر سمجھوتا کرنا ہے. تو آپ کی پارٹی جو ہے اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہماری سمت ہے کیا، ٹھیک ہے، ابھی تو سمت کلیئر نہیں ہے، کیا وہ پیور ڈیموکریسی چاہتے ہیں؟ وہ تو کبھی ان کے وہ نکلے ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں جی بس معاملہ ٹھیک کرنا. وہ دن ڈوبا جس دن کوئی چڑھا ہاں ڈوبا. دیکھیں جو جمہوریت کے لیے مطلب جدوجہد کرنے کا معاملہ ہے وہ تحریک انصاف میں اس طرح سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے کیس ختم کریں، یہ ان کا مین معاملہ ہے. بن بار کھڑو، ٹھیک ہے جی، ہمارے وہ جو الیکشنز تھے ان کو فارم 47 والی جو ہماری حکومت واپس کرو، ختم کریں، ہمیں حکومت دیں، ہماری میجورٹی تھی، ہمیں وہ سارا کچھ دیں. لیکن جمہوریت کے لیے اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. انہوں نے اب یہ جو مطلب اچکزئی وغیرہ سب نکلے ہیں، یہ اگے گل کرنی، اگے گل کرنی چکزئی صاحب. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو لیڈر ہیں ان کے پاس ایک ہی تھے اور انہوں نے گھمایا پھرایا ادھر تاکہ کوئی موبلائزیشن. پیپلز پارٹی اپنی جگہ پہ اچھا کھیل گئی، پیپلز پارٹی اچھا کھیل گئی، انہوں نے اچھا جسر دیا. اگرچہ انہوں نے ایک آدھ جگہ پہ انہوں نے جلسہ نہیں کرنے دیا، انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ ہم نہیں کرنے دیں گے، رکاوٹ نہیں ڈالیں آپ، باقی آپ مطلب جائیں جہاں بھی آپ نے جانا. تو وہ اچھا جسر ان کو مل گیا. سر یہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پنجاب بھی آئے تھے اور سندھ بھی. ہاں مطلب پولیٹیکل میچورٹی اور پولیٹیکل امیچورٹی کا فرق ہے. صحیح، یہاں بھی کوئی نہ طوفان آنا تھا اور نہ وہاں کوئی آیا. دیٹس سو سمپل. میں اس پر اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. سر
ਇਮਦਾਦ ਸੁਮਰੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇਣ शकील भाई आप ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ नहीं नहीं कोई बात यार वो एक्सपर्ट है इस मैं- इशू पे सर इमदाद साहब की इजाज़त से और नूरुल्लाह साहब की इजाज़त से फातिमा साहबा आई थी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਗਈ कि अच्छा सर आप मुझे ना दोनों को बात इमरान नहीं साहब मुझे लगता है कि ये इतना हाँ जी, सादा मैं मामला मैं नहीं ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਇਰਸ਼ਾਦਾਤ ਸਨ ਆਲੀਆ हाँ जी बहुत ज़्यादा बड़े होने कॉलर उत्ते थले इनका जिक्र हो रहा है ये एक बुजुर्ग है फातिमा बीबी अच्छा फातिमा उस्मानी साहबा नुमानी साहबा फातिमा नुमानी साहबा वो आई थी अमेरिका से तो वो आप सबसे मिलना चाह रही थी तो जो चोई साहब इमदाद साहब भाईजान शकील मलिक साहब ये हम थे तो फिर मुलाकात हो गई सर सर मुझे नहीं लगता कि ये इतना सादा मामला है एक तो पीपल्स पार्टी का ये मिजाज भी है कि उनकी एक वही political बड़ी- maturity वाली हाँ बात। बिल्कुल मेचोरिटी है जी पाकिस्तान की एक बड़ी प्रो डेमोक्रेटिक जमात है लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी ब्रीक वारदात डाली है और पीटीआई के मिजाज को समझते हुए कार्रवाई की है अब पीटीआई में अभी वली साहब ने भी कहा कि इमरान खान के बाद अगर कोई दूसरा लीडर है इस वक्त हाँ। तो वो सुहेल अफरीदी है हाँ सुहेल अफरीदी से पहले अगर कोई लीडर था तो वो अलीमीन गंडापुर था लीड कर कहाँ है सर आज अलीमीन गंडापुर से पहले भी एक लीडर था जो आजकल जगह जगह पे बता रहा है कि जी ये तो ये करते हैं वहाँ से 35 करोड़ रुपए आया था नहीं शेर अफजल मरवत शेर अफजल मरवत हाँ। क्योंकि जब पीटीआई बिल्कुल खामोश हो चुकी थी तो वो शेर अफजल मरवत ही था जिसने पीटीआई का झंडा उठाया था वो कन्वेंशन कर रहा था तो ये जो पॉपुलैरिटी है ना मतलब मकबूलियत और कबूलियत कहीं और ये कंसेप्ट है या नहीं है पीटीआई में है पीटीआई में सर मकबूलियत की कबूलियत नहीं है मकबूलियत सिर्फ इमरान खान की है और पीपल्स पार्टी इस बात को समझती है अब जिस तरह उन्होंने वहाँ पे उनको कहा ठीक है जी चलो मौजा करो घूमो फिरो बंदे भी निकल आए जब वो स्टार्ट होता है ना वहाँ से आप देखें कि एयरपोर्ट में जब उनका रिसेप्शन है वहाँ पे कम लोग हैं लेकिन शाम तक लोग बढ़ गए थे अब अगर कल को वो जलसा कर लेते हैं कामयाब जलसा अगर कामयाब जलसा कर लेते हैं हाँ तो सर फिर उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो पीपल्स पार्टी ने कार्ड खेला है ना कि इनके अंदर एक झगड़ा शुरू हो जाएगा पीटीआई के क्योंकि फिर इमरान खान साहब को भी ये कबूल नहीं होगा अलीमा बीबी को ये कबूल नहीं होगा और पीछे तो क्यों है शफी जान साहब जो सब कुछ कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ना कि नेक्स्ट उनका नंबर लग सकता है तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने बड़ी समझदारी के साथ ये मूव किया है और जो कुछ पंजाब में हुआ मतलब पहले भी उस पर बात हुई है कि वो नहीं होना चाहिए था लेकिन पंजाब में 9 मई को जो हुआ था उसे भी ज़हन में रखें ना कि वो सब कुछ जो कि उस वक़्त इमरान खान की गिरफ्तारी होती है इस्लामाबाद से लेकिन मरकज़ तो लाहौर था लोगों को इकट्ठा किया गया अजमान पार्क और फिर उसके बाद लिबर्टी और लिबर्टी से फिर वो जो सारा कुछ था जो कि बाकायदा तौर पे एक प्री प्लान था उस पर फिर इन्होंने अमल दरामद किया एग्जीक्यूट किया सारा कुछ किया तो वो सारी सिचुएशन देखते हुए फैसला किया गया है और जिस मूवमेंट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं कि शायद कोई 8 फरवरी को होने जा रहा है तो सर पहले इनके अंदर यूनिटी होगी तो कोई तहरीक चलेगी वो जो बात अपना अचकजई साहब ने और अभी चोई साहब ने भी उसका जिक्र किया ना कि वो कहते हैं कि जी इनमें डिसिप्लिन ही नहीं है हर 100 या 50 बंदों का अपना एक लीडर है तो यूनिटी होगी सियासी विजन होगा तो कोई तहरीक चलेगी ना चल यहाँ पे तो पीटीआई के पास लीडरशिप नहीं है इन्हें लीडरशिप जो है वो एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है ये अचकजई साहब कहाँ से आ गए हैं क्या ये पीटीआई है अलामा राजा नासिर अब्बास कौन है क्या ये पीटीआई है पीटीआई के पास अपने प्लेयर ही नहीं है सर दूजियां ते मोडियां ते जंगा नहीं लड़ियां जांदियां चलें ठीक है लो जी नूरुल्लाह साहब पीटीआई का मुकाबला जो है वो हुकूमती वो जो है ना ट्रायंगल से है और हुकूमत में तीनों प्लेयर जो है ना वो इकट्ठे मिलकर हुकूमत कर रहे हैं जिसमें नंबर 1 पे इस्टेब्लिशमेंट उसके बाद नून लीग और उसके बाद पीपल्स पार्टी तो ख़ास तौर पर पीटीआई के हवाले से जब कोई डिसीजन होता है तो मेरे ख्याल में वो आइसोलेशन में नहीं हो सकता जबकि साथ साथ DGISPR का जो टोन हमें बार बार दिखाई और सुनाई देती है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि दोनों सियासी जमातें उस तिकोन का जो हिस्सा है वो अलग से कोई फैसला कर सकें तो जो पंजाब में हुआ
میں جب سب چیزیں سیم پیج پر ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں اس میں بھی سیم پیج پر تھے سب، جو کچھ پنجاب میں ان کے ساتھ ہوا، جو سندھ میں ہوا وہ بھی میرے خیال میں سیم پیج پر ہے. اگر ہم کچھ دیر کے لیے یہ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے طور پہ یہ ڈیسیجن لیا، تو کیا پیپلز پارٹی اس ٹرائنگل سے الگ ہو کر اور باغیانہ رویہ دکھانا چاہ رہی ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس ایلیمنٹ کے لیے وہ ایسا کر رہے ہوں گے. ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سب نے مل کے سوچا ہو کہ یہ امپریشن بھی نہیں جانا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کر دیا ہے، انہیں بات نہیں کرنے دے رہے، انہیں موو نہیں کرنے دے رہے، انہیں جلسہ نہیں کرنے دے رہے، سب کچھ کرنے دیا اور یہ ان کی اوقات ہے، یہ سامنے آ گئی ہے. اچھا جب پاپولیرٹی کی بات آتی ہے وہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ جب ہم اندرون سندھ کی بات کرتے ہیں بڑے آرام سے کہتے ہیں وہاں تو مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. بھی کیوں نہیں مقابلہ ہو سکتا؟ اس کا مطلب ہے اس کا مقابلہ یا مقابلہ نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. اچھا وہ کیوں نہیں ہے؟ جو 25-30 سال کی جدوجہد ان کی ہے ساری، اس میں سوشل میڈیا سب چیزیں استعمال کر کے وہ جو شعور جاگا ہے وہ پنجاب کے چھوٹے چھوٹے شہروں دیہاتوں میں تو جاگ گیا ہے، وہ شعور سندھ تک کیوں نہیں پہنچا؟ اس کا مطلب ہے شاید اس طرح سے پلان کر کے جو شعور کے نام پہ جو بیج بویا گیا تھا ایک فتنے کا، وہ وہاں پہ کام نہیں ہوا. اس وجہ سے وہاں پہ ان کو پاپولیرٹی نہیں ملی. جہاں جہاں کام ہوا تھا وہاں وہ ہو گیا، اور کام اسی اینگل سے ہوا تھا جیسے پولیٹیکل پارٹیز وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کے لیے کرتی ہیں کہ سب سے زیادہ ووٹ اور سب سے زیادہ سیٹیں جس ریجن میں ہے، جس ایریا میں، وہاں کام کر لیا. ورنہ وہ شعور اندرون سندھ میں اور بلوچستان میں کیوں نہیں جاگتا؟ وہاں کے لوگ بھی تو ہم ہی جیسے لوگ ہیں نا، اور آج کمیونیکیشن کے دور میں تمام ویوز ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ سب کا مل جل کے وہ فیصلہ تھا، اور اس میں ان کو تھوڑا سا اسپیس دی گئی ہے اور وہ بھی خوش ہو جائیں. اب دیکھیں نا ان کا رونا دھونا تو ختم ہو گیا نا، بلکہ ایک ایڈوانٹیج مل رہا ہے. ایک صوبے کی حکومت کو تو انہوں نے جائز حکومت بھی تسلیم کر لیا، اور اس کی سیاسی رویے کے حوالے سے بھی بڑا پازیٹیو سا چیزیں آ رہی ہیں، تو بہت اچھی بات ہے. یہ سارا کچھ بھی ہو گیا. اور پی ٹی آئی کا اپنا حال یہ ہے جیسے بھی ملک صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے پاس تو اپنی لیڈرشپ ہی نہیں ہے. جو سب سے بڑی بیس پنجاب ہے پولیٹیکل نمبرز کے حوالے سے، پارلیمنٹ میں جانے کے لیے جو نمبرز چاہیے، وہاں پر ان کے پاس اپنا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. ایک کے پی سے وزیر اعلیٰ آتا ہے، اس کے ذریعے جلسہ کرنا پڑ رہا ہے انہیں. پنجاب میں کوئی نہیں ہے. اور ابھی بھی وہ ان کے وہ ٹکٹس چل رہے تھے کہ احتجاج اور تحریک اور سب چیزوں کا جو ایک مینڈیٹ ہے وہ علامہ ناصر عباس صاحب کو اور محمود اچکزئی صاحب کو دے دیا ہے. تو انہیں اپنی پارٹی پر کوئی وہ نہیں ہے. وہ اگلا ٹاپک ہے ہمارا. ان کے اس سارے کا میرے خیال میں یہ سارا وہ ایک گیم کا حصہ سب نے مل کر کیا. ہاں ویل مینیجڈ ہے اور بہت اچھا ہوا ہے جیسے ہوا ہے. ان سے ان کی پولیٹیکل اسٹرینتھ بھی نظر آ گئی ہے. امداد سمرو صاحب. جہاں سے خان صاحب نے بات 2 جملوں میں ختم کی، میں وہاں سے شروع کروں. واہ جی واہ. بات نولا صاحب نے جو کی، ممکن ہے یہ ہو، میرے پاس انفارمیشن دوسری ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کر چکا ہوں. پریشر سندھ حکومت پہ بھی تھا، بہت بڑا پریشر تھا. ابھی بھی اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں تو وفاقی حکومت کے ترجمان ہیں راجہ انصاری، راجہ خلیل الزمان، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اجازت نہیں دینی چاہیے جلسے کی. پریشر سندھ حکومت کے اوپر بھی تھا. بات پولیٹیکلی چیزوں کو ڈیل کرنے کی ہے کہ آپ پولیٹیکلی چیزوں کو ڈیل کرتے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیل پنجاب والے بھی بہتر انداز میں کر سکتے تھے کہ یار ہمیں مطلب کراچی میں زیادہ لوگ نکلیں گے، لاہور میں نہیں نکل سکتے تھے. مکمل آزادی بھی دیتے تو لاہور میں نہیں نکلنے تھے لوگ. اور وہ جو بات پیپلز پارٹی کی کر رہے تھے ولید صاحب کہ جب تحریکیں چلانی ہوتی ہیں نا، وہ پھر گلی محلوں سے لوگ نکل آتے ہیں. یہ ایک اسٹریٹ موومنٹ کے نام پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک شہر میں چلے گئے تو اسٹریٹ موومنٹ ہے. پی ٹی اے والے سمجھتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا، ان کو ڈیل کرنا بہت آسان ہے اگر آپ کے پاس پولیٹیکل میچورٹی ہے. مزاج کی بات ہے. دیکھیں یہ تو مخالفین ہیں. سہیل آفریدی صاحب وہ آئے، ان کے لیے موٹر وے بند کر دی گئی، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا. وہ بھی گالیاں دیتے ہیں، انہوں نے بھی گالیاں دی، پھر انہوں نے زیادہ گالیاں دی کیونکہ وہ زیادہ گندے ہیں. لیکن صدر مملکت جب آتے ہیں لاہور، دیکھیں مزاج کی بات ہوتی ہے، تو صدر مملکت کو تو وہ جو ڈیو پروٹوکول ہوتا ہے وہ نہیں ملتا. ایون ماضی میں محترمہ جب وزیر اعظم تھیں وہ آتی تھیں، نواز شریف صاحب نہیں جاتے تھے. اچھا 2013 کی حکومت میں سندھ میں پیپلز پارٹی اور مرکز میں مسلم لیگ نون تھی، تو اور اس سے پہلے ایون 2008 سے 13 نواز شریف صاحب بطور مسلم لیگ نون کے سربراہ کراچی جاتے تھے، ان کو اسی طرح ریسیو کیا جاتا تھا. اچھا امداد صاحب ایک سوال میں چھوٹا سا سوال.
ایک جب پیوش یہ تحریک انصاف ذرا پنپ رہی تھی، اس کے اوپر سرمایہ کاری ہو رہی تھی اور زور لگایا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو پاکستان پیپلز پارٹی چل مول میں تھی، اور جو خبریں آتی تھی باہر کے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یار کہ بات یہ ہے کہ یہ ووٹ توڑے گی نون لیگ کا، تو اس لیے یہ اچھا ہے پروجیکٹ، اس کو چلنے دیں، اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کریں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب میں ووٹ ٹوٹا لیکن پیپلز پارٹی کا ٹوٹا۔ آپ بھی اگر آج کسی پی ٹی آئی والے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تو اس کو تھوڑا سا پرولو نا، وہ پیپلیا نکلتا پچھوں، جماعت اسلامی کا یہ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی کا یہ پیپلز پارٹی کا۔ تو نواز شریف کا تو میرا خیال ہے کہ ووٹ بینک اتنا نہیں ٹوٹا جتنا پیپلز پارٹی کا پنجاب سے ٹوٹ گیا۔ تو کیا جو کراچی میں آپ کو جو اردو سپیکنگ ووٹر تھا وہ پیپلز پارٹی کی طرف جو ہمیں نظر بھی آیا کہ تھوڑا سا بڑھ رہا ہے، وہ اس دفعہ چال پھر الٹی تو نہیں پڑ جائے گی؟ دیکھیے کراچی میں ووٹر کو اس کی طرف الٹنے سے کا کون سا طریقہ ہے کہ جی آپ کسی کو جلسہ نہ کرنے دیں؟ نہیں میرا ایک سوال ہے، میں یہ کراچی میں ہو چکا ہوا ہے۔ 2024 کا الیکشن ریزلٹ جو ہے نا، وہ جو ایم کیو ایم کے پاس سیٹ ہے وہ جنرلی پی ٹی آئی کی سیٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کراچی میں ہو چکا ہے۔ اور وہ سٹیک ہولڈر اور دوسری چیز اور ہیں وہ، اور یہ بات اب کیونکہ میں ظاہر وہاں ہوں، میری روٹس ہیں، میں آتا جاتا رہتا ہوں مہینے میں، دوسرے تیسرے چوتھے مہینے۔ پی ٹی آئی کی اچھی خاصی پاپولیرٹی سندھ میں بن چکی ہوئی ہے، وہ تو نالائق کہ ان سے آرگنائزیشن نہیں بنتی۔ پی ٹی آئی ایک متبادل کے طور پر سندھ میں موجود ہے، ایمرج کر چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے پاس اگر کوئی یہ کہنا کہ وہ صرف اس وجہ سے کہ جی پنجاب میں کیونکہ مسلم لیگ نون کے سامنے براہ راست مخالفت ہے، اس وجہ سے ان کو روکا جا رہا ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کو ڈیمیج نہیں کر سکتی، کر چکی ہوئی ہے سر، ٹھیک ہے۔ آپ بات ہے پولیٹیکل میچورٹی کی، مزاج کی، آپ پولیٹیکلی کس طرح ہینڈل کریں گے چیزوں کو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کل ہم جب اچکزئی صاحب آئے ہوئے تھے وہاں پر حبیب صاحب کے گھر، وہ اگلا ٹاپک، نہیں میں اور بات کر رہا ہوں، وہاں ان کے آنے سے پہلے ڈسکس کیا ہو رہا تھا، حکومت نے کیا کس طرح بہتر ٹریٹ کیا ان کے ساتھ، اچھا ہاں، ٹھیک ہے۔ یعنی بجائے یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا کہ انہوں نے راستے روکے ہیں، ان کو بڑا استقبال ہوا، یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یار سندھ حکومت کے اوپر پریشر نہیں تھا کیا، ہاں، بلکہ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ خبر ہی نہیں بنی، خبر ہی نہیں بنی نا، ڈیفیوز کر دیا وہ جو پی ٹی آئی کے ہمدرد تھے وہ کہہ رہے تھے خبر ہی نہیں بنی۔ اچھا بالکل اسی یہی پنجاب میں وہ ایک ہفتہ تک ان کی خبریں چلتی رہی، وہاں وہ ختم ہو گئی نا۔ ابھی اس وقت حیدرآباد میں ہے وہ، ٹھیک ہے، حیدرآباد میں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، 2-4 ہزار بندے اس کے ساتھ ہیں۔ کل وہ جناح گراؤنڈ میں اگر جلسہ کر لیں گے، میں فرض کر لیں کہ 50,000 بندہ ہو جاتا ہے، تقریر کر کے چلے جائیں گے، لیکن اگر 500 بندے اکٹھے کر کے شاہراہ فیصل بند ہو جائے، بندر روڈ بند ہو جائے، سپر ہائی وے بند ہو جائے، سوراب گوٹ پہ کوئی آگ لگ جائے، یہ کہا گیا تھا طاقتوروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ دیکھیں آپ ہمیں ہمارے طریقے سے ٹریٹ کرنے دیں، یہ کراچی شہر ہے، اس میں ایک چنگاری جو ہے نا پورے شہر کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، ماضی ہمارا گواہ ہے، ہم اپنے طریقے سے ڈیل کریں گے، اور آپ اس کو وہ جو کچھ پنجاب میں وہ ہم یہاں نہیں کرنے دیں گے۔ اور آرگومنٹ کے ساتھ کہا گیا، اس پہ میری بات ہوئی، سی ایم ہاؤس بات ہوئی جب انہوں نے اعلان کیا تھا، اور بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے فوری بات ہوئی، میں نے کہا انہوں نے تو یہ ان کو کہہ دیا، اب آپ کیسے ان کو اجازت دیں گے؟ انہوں نے کہا وہ جو مرضی کہیں، یا تو سی ایم کو ہٹا دیں نا، پھر سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہیں، بطور وزیر اعلیٰ وہ ہمارے صوبے میں آ رہے ہیں، دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ہم کیسے ایکٹیویٹی سے روک سکتے ہیں؟ یہ تو وفاق کے لیے خطرناک ہوگا۔ ہاں جن کو نہیں اچھے لگ رہے ہیں پھر وہ ان کو ہٹوا دیں وہاں سے کسی طریقے سے، کوئی اپنا کوئی مرضی کا لے آئے، ورنہ ہے تو وزیر اعلیٰ۔ اس کے بعد جب یہ سعید غنی صاحب گئے، ان کو ٹوپی اور اجرک کا وہ پہنانے، اور تو اس کے بعد میری سعید غنی سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ ظاہر ہے وہ سیدھی بات نہیں، وہ یار وہ ہو سکتا ہے بڑوں پریشر جو بھی ہے بڑے خود ہی اوپر ڈیل کر رہے ہوں گے، ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ جن کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بیسک جو چیز میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ کی، جو خان صاحب نے بات کی تھی، صحیح، جو وجاد صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات سے میں جزوی اتفاق کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت بڑا پی ٹی آئی بڑا پوٹینشیل تھریٹ ہے سندھ میں، پوٹینشیل تھریٹ ہے۔ مطلب میرے گاؤں میں جو ووٹ پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا یا اینٹی پیپلز پارٹی ووٹر تھا، سارا پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا ہوا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کوئی سندھ میں کام کرے گی اچھے طریقے سے، کوئی صحیح بندے وہاں لے آئے گی اور واقعی پولیٹکس کرے گی، تو پی ٹی آئی اچھا خاصا ڈینٹ ڈالے گی پیپلز پارٹی کو۔ تو ایشو صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ووٹ بینک، ایشو مزاج کا بھی ہے، صحیح، اور یہ زیادہ خوفزدہ ہیں، ٹھیک، معذرت کے ساتھ لاہور والے زیادہ خوفزدہ ہیں، ان کو اتنا خوفزدہ نہیں ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی اتنی کوئی ترم خان جماعت نہیں ہے ٹھیک، کہ وہ اچھا اچکزئی صاحب کا قافلہ
उनके ऊपर यार वो नहीं उनके ऊपर तोड़ फोड़ करने की, मैं वो इसी के साथ मुंसलिक है ना, ठीक। उसकी तोड़ फोड़ करने की क्या जरूरत थी गुजरात में? वो कितने की थी? सर मतलब मैं करें ये माफ़ कीजिएगा, गुजरात से में एक जोग्राफियाई सूरत हाल है, वहाँ से गुजरते हुए अक्सर ऐसा हो जाता है। हाँ हो जाता है। एक दफ़ा पे नहीं हुआ, ये बहुत दफ़ा गुजरात की ज़मीन में कुछ है ऐसा। अच्छा, अब जो हमारी अगली खबर है ना वो है ये जो महमूद खान चकजई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले जो लाहौर आए हुए हैं। कल ना जो बात हो रही थी, मैं इमदाद सुमरो साहब वहाँ पर थे और जो गुफ्तगू हुई, एक नुक्ता मैं आपको उनका बताता हूँ। उन्होंने कहा कि बात ये है कि फ़ौज जो है उसने एक बंदे को पकड़ के अंदर किया हुआ है और उस वजह से 1000 साल में इस खित्ते में किसी को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी उसको हासिल है। तो क्या सिर्फ जिस तरह इमदाद साहब कह रहे हैं कि उनके गांव में भी वोटर जो है वो शिफ्ट हो गया है, अच्छा खासा पीपल्स पार्टी का भी और एंटी पीपल्स पार्टी भी इमरान खान साहब की तरफ, ये सिर्फ इस वजह से है कि जी के एस्टेब्लिशमेंट के वो ख़िलाफ़ हैं बज़ाहिर? वैसे हमारा तो ख्याल कुछ और है। 1000 साल की ये बातें करते हैं, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी 100 साल पुराना नहीं हुआ। एक नहीं तो औरिया मकबूल जान साहब थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद इमरान खान वो है के बारे में बात नहीं कर रहा, जिससे यूरोप और पूरा आलम में। मैं औरिया साहब के बारे में बात नहीं कर रहा। हाँ सही, मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब आप क्या बात करते हैं। अगर यही मामला है और अब अगर दोस्त नाराज हो तो उसकी मर्जी है। नहीं यहाँ पे कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़े सियासी शऊर के साथ चलाई जाने वाली एक तहरीक का नतीजा है। वो सियासी शऊर 10 साल के अंदर कहाँ चला गया? इन्होंने अयूब खान का इस्तकबाल किया। ठीक, अगर वो सियासी शऊर था तो वो 10 साल के अंदर कहाँ चला गया कि फातिमा ज़हरा ने जाके फातिमा ज़हरा के पास वो गए 29 अक्टूबर को और उन्होंने इसी तरह से उन्होंने खैर मकदम किया था जैसे बीबी बेनज़ीर कैबिनेट का रुकन बनाया था। किनको? अयूब खान साहब। उन्होंने नहीं बनाया था, गुलाम मोहम्मद ने बनाया। अच्छा सॉरी, चबन में बनाया था जब दस्तूर तोड़ी थी। ठीक ठीक, तो लियाकत अली खान ने नहीं बनाया। सॉरी ठीक, माफ़ी चाहता हूँ। नहीं गलती हुई मामूली ठीक क्रोनोलॉजी की बात है। आपने वैसे कोई तो नहीं, तो ये मैं भाई ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट का जो तासुर है उस वजह से है, ये जो मकबूलियत मैं का जो बात कर रहे हैं ना हमारे भाई सुमरो साहब, उससे जुज़वी इख्तिलाफ कर रहा हूँ। अच्छा। देखिए कराची की जो ख़ास सियासत है ना, उसके 2 अज्जा रहे हैं। एक अपोजिशन माइंडेड है, क़दामत पसंद है। कराची का जहन सियासी तौर पे हमेशा से क़दामत पसंद रहा है। जब पीपल्स पार्टी अपने अरूज पे भी थी तो तब भी वहाँ से नूरानी साहब और जमात इस्लामी जो है वो उनकी अक्सरियत में होती थी। MQM जो है उसको एक ख़ास जहन, MQM भी कोई जमहूरी जहन तो नहीं था। ज़ुबान की बुनियाद पे सियासत जो है वो कोई जमहूरी तो नहीं होती। आप किसी के ज़मीन पे आए हैं और उन्होंने आपको अकोमोडेट किया है और आप अपने आप को कौम कहना शुरू करते हैं, ये कोई जमहूरियत तो नहीं होती। ये तो कराची का एक ख़ास जहन है। और दूसरी बात ये कि कराची जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नर्व सेंटर है। हम अभी 2024 की बात कर रहे थे ना, 2018 में यही मामला जो है वो PTI के साथ हुआ था कि PTI को वो सीटें दी गई थी जो PTI से वापस ली गई हैं। मैं अभी इस बात पे बिल्कुल ये मुमकिन है कि इमदाद सुमरो साहब की जो ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा ऑन द ग्राउंड बेसिस रखती हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जिन्हें पीपल्स पार्टी में जगह नहीं मिलती उन्हें कहीं ना कहीं तो जाना होता है ना, तो उनके लिए PTI भी ऐसा ही एक ऑप्शन है जैसा फजलुर रहमान की पार्टी। और फजलुर रहमान की पार्टी को मुनज़्ज़म होना भी आता है क्योंकि उनके पास तो बने बनाए जलसा गाहें मौजूद हैं ना पूरे सूबे में। सही तो सही, मैं तो उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ कर रहा हूँ। ठीक ठीक, सही चौधरी साहब, ये जो
نہیں یہ جو محبت نہیں ہے, یہ جو آئے ہیں اپنا یار میں نام بھول جاتا, تحریک تحفظ, نہیں میں تحریک کا نام لینا چاہ رہا ہوں, تحریک تحفظ آئین پاکستان. سر وہ پہلے تو آپ اپنا تاثر دیں کہ وہ موبلائز کر لیں گے پنجاب کو, ایک, اور دوسرا کہ وہ جو تحفظ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو تضاد نہیں لگتا کہ بڑی ایک اصولی بات کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کہ فوج کو پاکستان کی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے, یہ 1 2 3 4 5 نکات, اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس مزاج کے آدمی کہ فوج کو ہی سب کچھ ہونا چاہیے, اسی سے بات ہونی چاہیے, نہ وہ جمہوری قوتوں کے ساتھ بات کر پا رہے ہیں, نہ اسٹیبلشمنٹ ان کو منہ لگا رہی ہے. تو یہ بنے گا کیا یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس نے جو منشور دیا تھا ابتدا میں, پارلیمنٹ کی بالادستی, آئین کی بحالی, عدلیہ کی آزادی, ہاں سیاسی میرے خیال پوائنٹ تھا, سیاسی قیدیوں کی رہائی, یہ تھا. اب لاہور میں آ گیا, اب ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ تو سینٹر جو ہیں بنایا ان کو پی ٹی آئی نے, وہ تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی ہی ہے وہ علامہ صاحب, ہاں ٹھیک ہے نا, ان کی اپنی تو اتنی ورتھ نہیں تھی, صحیح نہ ہے. اسی طرح محمود اچکزئی صاحب جو ہیں ٹھیک ہے ایک لیڈر ہیں, لیکن وہ قومی لیڈر نہیں ہیں. ان کے چاہنے والے جو ہیں یا ان کے فالوورز وہ پنجاب میں نہیں ہیں. تو پنجاب میں اگر ان کی جڑیں ہوں پھر تو کوئی تنظیم ہو ان کی پنجاب میں, پھر تو وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت نہ راجہ ناصر عباس عوامی لیڈر ہیں, نہ محمود اچکزئی عوامی لیڈر ہیں. تو وہ کیسے ایک قومی تحریک چلا سکتے ہیں؟ اور لاہور پی ٹی آئی کا تو ووٹ بینک انہیں کے پاس ہے نا. لاہور میں آ کے یہ وہ بات جو ہے نا تحفظ آئین پاکستان والی میں بات کر رہا ہوں, وہ اب انہوں نے یہ جو آپ کے فواد چودھری صاحب ہیں وہ 4 لوگوں کے 4 اکٹھے ہو کے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں زندہ رہنے واسطے, NDC کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے جو قومی کانفرنس کروائی, ڈائلاگ کانفرنس, تو وہاں انہوں نے یہ کہہ کے جانے سے انکار کیا, جو انہوں نے ایکسکیوز جو انہوں نے بنایا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جواز, وہ یہ گھڑا ہے کہ جناب کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے, تو پی ٹی آئی نے کیونکہ آپ کو رد کر دیا اس لیے ہم بھی نہیں جائیں گے. اور بھائی تحریک تحفظ آئین پاکستان والے جو ہیں وہ تو سب کو نیشنل ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے نا, وہ تو جہاں بھی موقع ملتا ہے آپ کو بات کرنے کا آپ کو جانا چاہیے. اور مجھے نہیں لگتا جو پنجاب میں ان کی صورتحال ہے وہ یہ لوگوں کو ان کے تو رابطے ہی نہیں ہو رہے. جو لیڈر ہیں جنہوں نے تحریک چلانی ہوتی ہے وہ تو یونین کونسل تک کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں, اور وہ خود کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی ہے جس پہ وہ انحصار کر رہے ہیں اسٹریٹ پاور کے طور پہ کہ اس کی تو تنظیم ہی کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے بس آئے نے چاواں پیتی ہیں نہیں انہوں نے, اگر انہوں حکومت کا کوئی نمائندہ بھی کھانا شانا دے دینا تو کی اچھا رچی. ویسے بزرگ آدمی نے, بزرگ سیاستدان, نواز شریف صاحب کے دوست ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ماضی چنت نال پچھلی دفعہ کے میں نال جڑ کے کھڑے تھے. نواز شریف آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کو چائے شائے پلانی چاہیے؟ ٹھیک ہے, میں کہتے ہیں آج جناب آپ بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں, سیاسی گل نہ بھی کرتے پرانی دوست, لیکن پھر گلاں تے پھر گلاں پھر تے گلاں دے نہیں, میں ویسے گل کرتا ہوں کہ یعنی انہوں یہ نہ کہندے کہ یار تو چپ کر کے بہ جائیے, وہ ان کا ٹھیک ہے تو کر, ساڈے اتنے اختلاف نہیں ہوندے آپس وچ. پوچھ دے کہ تاڑے سیباں دے باغ ٹھیک نے, یہ پوچھ دے یا سیب لے کے آندے. تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنا جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے اس میں اس کے لیے وہ پنجاب کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. ویسے تو میرا خیال ہے گورنمنٹ نے کوئی رکاوٹ تو ایڈی کوئی نہیں پائی انہوں کی نقل و حرکت دے. ہاں تھوڑا بہت گجرات میں بس, ہاں گجرات والا ہی ایک واقعہ ہوگا. تو جو وہ گول لے کے چلے ہیں جو کہ ایکچولی مقصد تحریک انصاف کا ہے. اچھا اب آگے یہ اچکزئی صاحب یا باقی لوگ, چودھری فواد بھی ساتھ وہ پہلے سے ہی لگے ہوئے ہیں کہ ان کا ایک پلس پوائنٹ ضرور ہے کہ چودھری فواد جو ہے نا جب وہ تحریک انصاف میں تھے بھی اس وقت بھی خان صاحب کو مشورے دیتے رہتے تھے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے, تو خان صاحب نہیں مانتے تھے. اب وہ اس پلیٹ فارم پہ وہ بھی ایکٹیو ہیں اور اچھی بات ہے.
اگر ایکٹیو ہیں تو کوئی چلیں آگے راستہ نکلے, اور اگر کوئی راستہ نکلتا ہے وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے. نہیں صرف یہ نہیں کہ مطلب ایک رہائی ہو اور وہ پھر آ کے اپنی پارٹی سنبھالیں, ان کو وہ کک آؤٹ کریں کہ ٹھیک ہے جی میں نے تو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں. آپ لوگوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ اچک زئی کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا لیکن باقیوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, یعنی وہ آصف زرداری ہوں یا نواز شریف ہوں, یعنی جو سیاستدان دو بڑی پارٹیوں کے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں اس وقت, اور جو آئین کے اوپر ان کا بھی موقف ایک ہے, یعنی نواز شریف ہو یا آصف زرداری ہو. ٹھیک ہے اس وقت حکومت چل رہی ہے, ایک مطلب سسٹم بنا ہوا ہے, ایک سیٹ اپ ارینج کیا ہوا ہے, لیکن وہ یہ چاہتے ضرور ہیں. تو اب عمران خان صاحب اگر یہ الاؤ کریں کہ ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ بات کریں, وہ تو ابھی تک تو کوئی ایسا سگنل آیا نہیں. تو ابھی جس پلیٹ فارم پہ وہ چل رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جی وہ سارا کچھ بحال ہو, مطلب عدلیہ آزاد ہو, فوج جو ہے اپنا کام کرے, سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا یہ نظام سنبھال لیں, جمہوریت بحال ہو, یعنی جو ان کا گول ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جلدی سے صرف عمران خان کی وجہ سے, یعنی اگر آپ اس کو پوری تحریک کو دیکھیں گے تو وہ مین مقصد تو عمران خان ہے کہ اس کو نکالیں, رہا کریں. یعنی یا تو یہ پہلے سے تحریک چل رہی ہوتی اور اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہو جاتی, پھر تو ایک بات تھی کہ جی ٹھیک ہے جی وہ بھی شامل ہو گئے, پھر ایک گول جو ہے اکٹھا گول ہے. تو ابھی گول جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ اچک زئی سمیت یا فواد چودھری سمیت, انہیں عمران خان کی ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں کیا کہہ دے, اور وہ جس طرح سے کہتا رہا کہ جی میری تو ان سے تو بات نہیں کروں گا اور صرف انہی سے کروں گا جو طاقتور ہے. تو پھر ان کا کیا ہوگا, کوئی اعتبار کیسے قائم ہوگا, یہ ایک بڑا سوال ہے. صحیح سر. خان صاحب جی کیا پوچھیں؟ یہی نقطہ کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان, تحریک تحفظ آئین پاکستان. اچھا, محمود خان اچک زئی قابل احترام سیاستدان ہیں, اور یہ ٹھیک ہے ان کا قد کاٹ ایک قومی سیاستدان کا نہیں ہے, کیونکہ اس میں قوم پرستی کا بھی ان کا ایک بہت ہیوی ایلیمنٹ ہے. اچھا نہیں یہ نہیں کہ کسی وقت کوئی اچھا ہو گیا تو کسی وقت اب ہمارے خلاف ہے تو برا ہو گیا. ہم پہلے تعریفیں بھی کرتے رہے نون لیگ والے. ہاں بالکل بالکل. تو ان کے کریڈنشلز باقیوں سے بہتر ہیں. ہاں مجھے جو ابھی بھی وہ باتیں اصولی کر رہے ہیں. جی اصولی کر رہے ہیں. اب جو اصولی باتیں کر رہا ہے اس کی بد تعریفی بلا وجہ تو کی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے بات. اچھا یہ جو ہے نا ایک طرح کی سولو فلائٹ ہے. پی ٹی آئی کے پاس جو ہے شاید لیڈرشپ کی کمی ہے, یا ان کا لیڈر کسی اور کو لیڈر دیکھنا نہیں چاہتا. تو پھر اب یہ کامن گراؤنڈ نکالی گئی ہے. یہ راجہ ناصر عباس, یہ 2014 کے دھرنے کی پیدائش ہیں. راجہ ناصر عباس مجلس وحدت المسلمین کو بڑا کیا گیا. وہ پہلے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہوتی تھی, علامہ ساجد نقوی صاحب, ان کے مقابلے میں یہ ایک اور ہے, لیکن ایک دوسرے کو چیلنج نہیں کرتے. وہ ایک دوسری سٹوری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ باقی جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں مل رہی. میں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا, حالانکہ تحفظ آئین میں وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں, مسلم لیگ نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی. لیکن جے یو آئی بڑی جماعت ہے, جماعت اسلامی ہے, قابل ذکر جماعتیں جو ہیں, وہ یہاں کے جو پی ٹی آئی کی جو طبیعت ہے نا اس کی وجہ سے وہ ایک فاصلے پر ہے, اور وہ انہیں شاید لیڈرشپ بھی نہ دینا چاہتے ہوں. جو تحریکیں ہوتی ہیں نا وہ پاکستان کی تاریخ میں جماعتیں مل کر چلاتی ہیں. تو اس وجہ سے شاید محمود خان اچک زئی کو آگے کیا گیا ہو کہ ہم ذرا پیچھے ہوں. مجھے ایم آر ڈی کی تحریک اگر ہم پڑھیں تو پیپلز پارٹی تھوڑا سا بیک سٹیج پر آئی اور باقیوں کو قیادت دی گئی. لیکن میں محمود خان اچک زئی صاحب کے حوالے سے بتا دوں, 2014 میں بھی وہ سر پہ دوپٹہ لے کے بتاتا تھا عمران خان صاحب, محمود خان اچک زئی. جی جی. اس تحریک سے اول تو کوئی کرنٹ مجھے نظر آ نہیں رہا. پنجاب پر نظر ہے, پنجاب میں ابھی کم ہے, آہستہ آہستہ کام شروع ہوتا ہے. اس تحریک سے اگر کوئی ثمر حاصل ہونے لگا اور اس کی وجہ سے محمود خان اچک زئی نمایاں ہونے لگے, تو محمود خان اچک زئی ہی وہ پہلے شخص ہوں گے جنہیں بس سے دھکا دیا جائے. یس سر میرا خیال ہے دھکا دیا جا چکا. اچھا, آج آپ نے شیخ وقاص اکرم صاحب کا ایک وہ بیان جاری ہوا, وہ پڑھیں؟ نہیں آپ بتائیے. یہ جو انہوں نے بات کی تھی نا کہ تحریک انصاف میں ہر 100 ورکر پہ ایک صدر موجود ہے, اور پارٹی کا کوئی نظم و نسق نہیں ہے. یہاں پہ
ڈسپلن نہیں ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی اصل میں محمود اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی پنجاب کی سیاست نہیں کی, انہیں پتہ ہی نہیں پنجاب کا مزاج کیا ہے, پنجاب کی سیاست جو ہے وہ کس طرح سے موو کرتی ہے. ہاں وقاص صاحب نے پتہ ہے. اچھا, اب یہ وہ محمود اچکزئی صاحب ہیں جنہیں عمران خان نے اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا ہے اور اس وقت اپنی سیاسی کمان ان کے حوالے کی ہوئی ہے. فی الوقت تو ایسے ہی ہے نا, کل کو چینج ہو جائے وہ الگ بات ہے, لیکن جو بندہ انہیں یہ بتا رہا ہے کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پنجاب کا مزاج کیا ہے, وہ بندہ خود کدھر ہے؟ اپنا تعلق تو پنجاب سے ہے نا, یہیں سے الیکٹ ہوئے تھے. تو مزاج سمجھ گئی کہ پیچھے بیٹھا ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ وہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تحریک چلے گی, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی موبلائزیشن کر پائیں گے. سہیل افریدی صاحب اگر پنجاب سندھ بلوچستان پہ فوکس کریں گے تو کے پی کون دیکھے گا؟ جی پلیز. یہ 2008 کے اینڈ کی یا 2009 کی بات ہے, تو عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں جو میرا آئیڈیل سیاستدان ہے نا وہ محمود خان اچکزئی. اچھا ٹھیک. 2014 میں عمران خان اسے گالیاں نکال رہا تھا, اب دوبارہ 2025 ہے اور مسلسل نکالتا رہا. اب ضرورت پڑی ہے. اب دیکھیں یہ کہاں تک, میں یہ واقعہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ان کے آئیڈیلز بدلتے رہتے. چونکہ یہاں محمود اچکزئی صاحب کی بجا طور پہ ان کی تکریم ہو چکی, ان کی تعریف ہو چکی. میں بھی ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو 1000 سال کا انہوں نے مقبول ترین لیڈر دریافت کیا ہے کہ یار وہ ایک چھوٹا سا سیاستدان تھا, محمود اچکزئی صاحب بتا دیں کہ وہ عمران خان سے بڑا تھا یا چھوٹا. اس کا نام تھا عبدالصمد اچکزئی. فروری 1974 میں اسے دستی بم پھینک کے مارا, قتل کیا گیا تھا, شہید کیا گیا تھا. تو محمود خان اچکزئی صاحب ہمیں بتا دیں کہ عبدالصمد اچکزئی بڑا سیاستدان تھا, تحریک آزادی کا لیڈر تھا, جمہوریت پسند تھا, اور مارا گیا تھا کن کے ہاتھوں؟ نہیں, پاپولرٹی کی بات کر رہے ہیں, وہ تو اصول کی بات ہے. معاف کیجیے گا, پاپولرٹی جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں مغربی پاکستان میں, اس میں آزادی کی تحریک صرف 2 بندوں نے لڑی ہے. ایک کا نام باچا خان تھا اور ایک کا نام عبدالصمد اچکزئی تھا. یہ پنجاب والے تو یونینسٹ ہیں. ٹھیک, سوری یہ میں کچھ صوبائی تعصب کی بات نہیں کر رہا تھا, علاقے کے مزاج کی. ٹھیک. تحریک تحفظ آئین پاکستان. لو ادھر آ گیا وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات و نشریات کہہ رہے ہیں کہ جن کا کام ہے مذاکرات کرنے کا, تحریک انصاف سے وہی مذاکرات کریں گے. یہ کدھر بارے کہہ رہے ہیں؟ کراچی کی. اوکے ٹھیک ہے جی. اچھا جی, این او جاری کر دیے, این او سی جاری کر دی. تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس کے نام سے جو بات واضح ہو رہی ہے اور جو ان کے مقاصد یا ان کا آئین یا منشور ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں عمران خان کی تو گنجائش ہی نہیں ہے, کیونکہ نہ وہ آئین کو مانتے ہیں, نہ آئین کا تحفظ ان کا, نہ پاکستان کوئی چیز. ان کا تو اپنی حکومت اور اپنی ذات اور اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. اور ان کا یہ رویہ جمہوریت کے حوالے سے بڑا واضح ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جمہوریت کو وہ کیا سمجھتے ہیں, جمہور کو کیا سمجھتے ہیں, یہ سارا سب کے سامنے ہے. تو اس لیے اصولاً تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا اس تحریک سے جس کو اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اور وہ عمران خان کے لیے سارا کچھ چلایا جا رہا ہے. جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ سمجھتے ہیں جمہوریت کے لیے جو کچھ کرنا ہے ہم خود ہی کر لیں گے, ان کے بغیر بھی کر سکتے ہیں, اور انہوں نے اپنے طور پہ مینیج کیا ہوا ہے. لیکن جب تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اچکزئی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسے شخص کے لیے وہ بات کر رہے ہیں جس نے ہمیں ایک ایسی سٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, اور آج بھی اس کا عمل وہی بار بار دہرا رہا ہے کہ تمام معاملات جو ہے وہ فوج نے ڈیل کرنے ہیں, چاہے وہ مذاکرات ہونے ہیں, چاہے وہ الیکشن کرانے ہیں, چاہے فارم 41, 2, 3, 4, 5, 8, 9 جو بھی ہے, وہ ساری چیزیں اس لیڈر کے مطابق جو 1000 سال میں مقبول ترین لیڈر آیا ہے اس دھرتی پر. شاید ان کو کاؤنٹنگ وہ اردو اور انگلش میں ہوتا ہے نا, جیسے مثال ملین اور بلین میں, اس لیے ہو سکتا ہے انہیں 1000 کا بھی ذرا کوئی مغالطہ لگاؤ. وہ شخص صرف فوج کے ذریعے ڈیل کرنا چاہتا ہے, تو وہ کون سا تحفظ آئین پاکستان ہوگا جس میں ہر چیز فوج کے ذریعے ہونی ہے, کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو فوج سے کرنے ہیں, الیکشن کرانے ہیں تو فوج نے کرانے ہیں, اجازت دینی ہے تو فوج نے دینی ہے, مظاہرہ کرنا ہے تو جا کے GHQ کے باہر کرنا ہے یا کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کرنا ہے. تو ان کا جو مزاج ہے وہ تحفظ آئین پاکستان سے کہیں بھی میچ نہیں کر رہا, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اب ان کے مطابق ہر چیز, اور
ریالٹی بھی یہی ہے ویسے. اب جو بن گئی ہے, اب آئندہ ایک طویل عرصے تک چیزیں فوج کی مرضی سے ہی چلیں گی. جو حکومت بننی ہے, جو الیکشن ہونے ہیں, جو نگران حکومت بننی ہے, وہ نگران حکومت کتنی دیر رہنی ہے, اس میں کون ہونے ہیں, اور آئندہ کوئی حکومت جو آنی ہے وہ عمران خان صاحب نے بڑی محنت کر کے, خیر عمران خان کیا, ان سے پہلے جو لوگ جنہوں نے لگایا تھا انہیں لے کر آئے تھے, وہ اسی پرپز کے لیے لے کر آئے تھے کہ سارا کچھ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہاتھ میں نہ رہے. تو ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہوئے ہیں. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ. टॉपिक नहीं, उन्होंने अपना पहली जो बातें की उसको खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. اچھا تو وہ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चलनी चाहिए. ہاں چلنی چاہیے. وہ چلانے جو چلا رہے ہیں اور جس کے لیے چلا رہے ہیں, میں اس کا بتا رہا ہوں. وہ مذاق تو یہ ہے نا کہ یہ لوگ لے کر آئے ہیں. یہ جو میں عمران خان صاحب کے بارے میں اکثر کہتا ہوں, جب ان کے, میں نے کل بھی ایک کلپ دیکھا بڑی اچھی, 3 انہوں نے کہا 3 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس میں سے پہلی بات یہ تھی کہ سچ بولنا چاہیے. ہنسی آتی ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے. باقی دونوں بھی ایسی تھی. تو عمران خان صاحب بہت سی اچھی باتیں ضرور کرتے تھے, لیکن میرا خیال اس میں ہمیشہ سے یہ تھا کہ اچھی باتیں تو ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھی ہوتی ہیں, تو ہم اس وجہ سے ٹرک کی تکریم نہیں شروع کر دیتے کہ بھئی کیا اچھی بات لکھی ہے, تو ٹرک صاحب جو ہے بہت بڑے دانشور ہیں. تو عمران خان صاحب میں مقبول ترین ٹرک ہے. ہاں, تو عمران خان صاحب وہی ٹرک ہیں جن کے پیچھے بڑی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں, لیکن ان کا کیریکٹر, ان کا عمل, ان کا رویہ, ان میں سے کسی چیز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. صحیح. امداد سمرو صاحب, کل آپ اس وہاں پر بھی تھے, وہ جو پوری گفتگو ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں, اور جو سوال ہے وہ تو وہی جنیرک ہی چل رہا ہے. دیکھیں پہلے تو سوال جو ہے نا وہ سیدھا کرا. نہیں, سوال سیدھا ہے, اچھا ٹھیک ہے, جواب بھی بڑا سیدھا ہے. ٹھیک ہے. سر ہمیں, ہم سب دوستوں کو لگتا ہے کہ تحریک نہیں چلے گی. حکومت کو یقین ہے کہ تحریک چل جائے گی. اچھا جی دیکھیں, جو خوف کا عالم ہے نا, مطلب جس بندے کے پاس یا جس پارٹی کے پاس, حکومتیاں کوئی زیادہ رڑیاں نہیں کٹے نہیں سر, میں دیکھیں نا, آپ حکومت جس طرح کی پابندیاں, جس طرح کے اقدامات اٹھا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کو ڈر خوف ہے کہ تحریک چل جائے گی. اچھا, यही इकदामात तहरीक چلواتے ہیں یہ اقدامات. ٹھیک ہے, اب کل جب ہم وہاں تھے تو اس سے پہلے پتہ چلا کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب ادھر آ رہے ہیں, تو حبیب صاحب کے گھر پلساں بار بار. وہ تو حفاظت کے لیے نہیں, حفاظت بھی, اور دوسرا معاملہ بھی تھا نا, صرف اگر ہوتا ہے نا کہ ان کو اجازت مل گئی اب حفاظت کے لیے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر بار بار جگہ جگہ روکا جائے, اور مینار پاکستان آج صبح گیا تو مینار پاکستان کو بند کر دیا گیا, مطلب دیکھیے نا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپٹکس ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں نا. ٹھیک. سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے, لیکن پولیٹیکل صاحب کے گھر پولیس آ رہی تھی, کیا وہ ان کو روکنے کے لیے تھی؟ سر ایک رات پہلے آ کے پوچھا تھا جی کیوں آ رہے ہیں آپ کے گھر مہمان. ٹھیک ہے, وہ اچھا, وہ اس کے پیچھے جو پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں نا, جو کچھ ہو چکا ہوا ہے, آفریدی کے ساتھ جو کچھ ہو چکا, جو گجرات میں ہو چکا, تو اس کے بعد تو یہی بندے کو جاتا ہے نا کہ کیوں آئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جو اچکزئی صاحب نے باتیں کی ہیں نا, اس میں ان کو بھی اس بات کا ہے کہ یار میں اگر 2 قدم آگے بڑھوں گا تو پیچھے سے عمران خان مکر ہی نہ جائے. ہاں, اسی لیے غالباً وہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب سے بات کرنا انہوں نے کہا, بلکہ نواز شریف صاحب کے لیے تو انہوں نے کہا نا کہ میرا رابطہ ان سے ہوا ہے اس معاملے پر, مذاکرات کے لیے میری بات چیت. آپ کو کیا گول مول کر رہے تھے, نہیں وہ بڑا پھرس رہے تھے. سہیل صاحب ان کو, سہیل رائے صاحب ان کو چھیڑ رہے تھے. اور جو اصل چیز ہے نا جو انہوں نے بات کی ہے, جو مجھے بہرحال لگتا ہے کہ جس وجہ سے معاملات کو یا ڈیڈ لاک کو توڑنا چاہیے, سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے. وہ جو اچکزئی صاحب جو پاکستان کی فالٹ لائن جن کا خان صاحب اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں نا, کہ جب عالمی قوتیں ان کے ساتھ کھیلنا شروع کریں گی پھر آپ کے ہاتھ سے کھیل نکل جائے گا. ایران والی بات کر رہے تھے, چابہار, بندر عباس, جو ہمارے بلوچستان کی کوسٹل ہے وہ ایک ہی ہے سارا, تو کہتے ہیں وہ ایک الگ سے بلوچستان بنا لے انٹرنیشنل دنیا, تو اب کیا کریں گے. ٹھیک, ان فالٹ لائنس کو سے بچنے کے لیے ہمیں اس طرف جانا چاہیے, 1.5 لاکھ کو ختم کرنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا 27 دسمبر کو کہ یار زرداری صاحب ہیں نا, ان کے ساتھ ان کی خدمات حاصل کر لیں, مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. اب اچکزئی صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ, کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا کہ جی ان کا ٹویٹ پڑا ہوا ہے کہ میں نے اچکزئی صاحب کو اختیارات دے دیے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ کوئی کمیٹی بنائے ٹی ٹی اے پی کی. وہ کمیٹی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ انگیج کرے, مذاکرات کریں, بے شک پارلیمنٹ کے اندر کریں, پارلیمانی کمیٹی ہو یا کوئی پولیٹیکل کمیٹی ہو, ایک وسیع پیمانے پہ ایک ڈائلاگ کمیٹی ہو, اس طرف یہ جائیں گے تو معاملات جو ہے نا, ورنہ معاملات بہتر ہوں گے. اچھا, تحریک جو ہے نا وہ ڈیو ہے, یہ نہیں چلائیں گے کوئی اور چلا لے گا. تحریک ڈیو ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں, اس سسٹم کو 4 سال ہو چکے ہوئے ہیں, 2022 سے سسٹم چل رہا ہے.
ٹھیک ہے, ہنی مون پیریڈ کئی بار گزر چکے ہیں, اور اب آپ یہ کہیے کہ موجودہ جو ارینجمنٹ ہے, الائنمنٹ ہے, اس کو 4 سال گزر چکے, سسٹم تو جو ہے وہ نہیں میں موجودہ سسٹم موجود, میں 22 کے بعد کی ارینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں نے اس لیے 2022 کا میں نے کہا, اچھا 2022 سے. تو یہ دیکھیں نا, اب ان کو حکومت کو ونڈر بوائے کے بتائے جا رہے پیغامات, یہی میں گل کرنا چاہ رہے ہیں جی کہ وہ ایک بریک لے لیں, ایک بریک لیتے ہیں جی, اور واپس آ کے بات کرتے ہیں. یہ حکومت کی جانے اور آنے کی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی وہ سسٹم, یہ سسٹم, مالک صاحب کچھ دس رہے ہیں, طلعت صاحب کچھ دس رہے ہیں, تو یہ سہیل ولی صاحب کچھ دس رہے ہیں, کچھ ادھر سے. یہ حکومت کے ساتھ ہونا کیا. اور جو اچک زئی صاحب نے کل بات کی تھی فالٹ لائنز, یہ جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے, یہ پاکستان میں وہ ان کے خیال میں اگلی باری ہماری بھی ہو سکتی ہے. خان صاحب اس پہ بہتر, اور خان صاحب تو بڑی اچھی روشنی پان گے. تو سر بریک لے لی سر, ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آ کے بات کرتے ہیں اس پہ. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور اس میں ہم نے ذکر تو کرنا ہے وینزویلا کا بھی اور ایران کا اس لیے ضروری ہے کہ بالکل ہمارے ہمسائے میں ہے. اور کل محمود خان اچک زئی صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے, جس کا امداد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ فالٹ لائنز جو ہیں وہ ہمارے ہاں بھی بہت ہیں, اور وہ ادھر بھی کام شروع ہو سکتا ہے جی. اور یہ حکومت آنے جانے کی جو باتیں چل رہی ہیں, پہلے حکومتیں آن جان تے گل کر لی ہے. سمرو صاحب تسی ذرا کرو کہ حکومتیں آن جانتے ہیں. میں کی کرنی ہے, میسیجنگ ہو رہے ہیں, کبھی کسی کو خبر کسی کے پاس آ جاتی ہے کہ جی اپنا الٹیمیٹم دے دیا گیا. نہیں تو کرنا کی یہ الٹیمیٹم دے کے لینا کہ میرا خیال ہے وہ اپنی کنڈیشنز پہ سسٹم کو مزید آگے چلانا چاہ رہے ہیں نا. کس کو لے آئیں گے؟ یہ سب سے زیادہ کمزوری اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اگر یہ سسٹم گرتا ہے تو ان کے اسٹیک زیادہ ہیں, تو ان کو نقصان زیادہ ہوگا ظاہر ہے. لیکن وہ انصار بس صاحب دی سٹوری آئی سی نا کہ نہیں وہ تعلقات بہت مثالی ہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا, ایک مثالی. اب میرا خیال ہے کہ کچھ جس طرح آئینی ترامیم کا چرچا ہے, نئے صوبوں کا چرچا ہے, کوئی اس طرح کی کوئی اور چیز خواہش کسی کے ذہن میں ہوگی, کسی کے من میں ہوگی کہ ہم نے یہ کروانا, تو میسیجنگ ہو رہی ہوگی. اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا. ہاں مجھے اس سے زیادہ چوئی صاحب یہ جو فرمایا انہوں نے جو میسیجنگ والا, وہ ونڈر بوائے, یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں یہاں 6 مہینے کا ٹائم دیتا, 2 مہینے کا ٹائم. حکمران کون ہے یہ دیکھیں نا. اگر تو شہباز شریف حکمران ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, پھر اس کا دستے راست آرمی چیف ہے, اور جو دوسرا بایاں بازو ہے وہ زرداری ہے. اگر زرداری صاحب ہیں ہیڈ کر رہے ہیں صدر کے طور پہ, تو ایک طرف ایک ہاتھ ان کا شہباز شریف ہے, ایک ہاتھ ان کا آرمی چیف ہے. یعنی یہ تینوں لازم و ملزوم ہے. اگر آرمی چیف فرض کریں لیڈ کر رہا ہے, ہیڈ کر رہا ہے, تو پھر ایک طرف شہباز شریف ہے, ایک طرف زرداری صاحب ہے. تو یہ ایک دوسرے کے بغیر کیسے چلیں گے؟ ان کی تو سروائیول ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے بغیر. 3 پہیوں والا رکشا, ٹھیک ہے نا. ان کے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب دائیں بازو اتار کے وہاں کوئی اور فٹ کر لیں. سر پھر دائیں بازو اترے گا تو اتر گیا پھر, ٹھیک. اگر سر اتر گیا تو اتر گیا پھر. سسٹم یہی چلے, کمپنی یہی چلے گی. اچھا ایک بات ویسے کل وہ بھی کر رہے تھے قومی حکومت والی آپشن. ہاں قومی حکومت کی آپشن تو اس کو سہیل رائد صاحب بھی نا مسلسل اس پہ لکھتے رہے کہ قومی حکومت کا بھی سوچا جا رہا ہے. قومی حکومت کو جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی, اچک زئی صاحب نے کہا تھا کہ یہ بھی آپشن ہے, کہ آپشن یہ ہے کہ قومی حکومت بنائیں. اور سارے وہ اپنا بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی کہ وہ پہلے جو انہوں نے جرائم کیے اس کا تو اعتراف کریں نا. تو انہوں نے کہا سب بیٹھ کے قومی حکومت بنائے اور معافی مانگے اور توبہ کرے اور آگے بڑھے, یہ انہوں نے کہا تھا. اور وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ, وہ باقی پھر اصلاحات جتنی بھی ہوتی ہیں آئینی اصلاحات, الیکشن کمیشن وغیرہ کی. لیکن اس کو مسلسل پیپلز پارٹی, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے نواز شریف کو بھی کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں کہ سارے اکٹھے ہوں, ایک اجلاس بلائیں, کانفرنس بلائیں, جرنیل بیٹھے ہیں, جج بیٹھے ہیں, سارے بیٹھے. یہ وہ اپنا آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے سیفما کے یہاں کہا تھا نا کہ سب اسٹیک ہولڈر بیٹھ جائیں, 2007 میں کہا تھا یا 8 میں, سب اسٹیک ہولڈر بیٹھ جائیں, فوج, جج جرنیل, جج, بیوروکریٹس سب بیٹھ جائیں, سیاستدان بیٹھ جائیں اور مسئلے کا حل نکال کے ایک بار سیٹل کر لے سارا کچھ. لیکن جو قومی حکومت والی بات ہے نا, وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس کو ریزسٹ کرتی آ رہی مسلسل. یہ پہلی بار خواہش نہیں آئی ہوتی, یہ پہلے بھی آتی رہی ہے. اب تو خیر پی ایچ ڈی ٹیکنوکریٹ اور پی ایچ ڈی یونیورسٹی چل رہا ہے. یہ جو قومی حکومت یہ سب بیٹھ جائیں
اگر نواز شریف صاحب نے 2007 میں بات کی تھی تو کوئی بھی جماعت جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تب ایسی باتیں کرتے ہیں. اس وقت جو 3 بڑے فریق حکومت کے ہیں، آرمی چیف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان تینوں میں سے کون چاہے گا کہ سب کی حکومت ہو جس میں عمران خان بھی شامل ہو؟ کوئی بھی نہیں. اور اگر عمران خان کے بغیر ہونی ہے تو آپ علامہ ناصر عباس صاحب کو بھی ملا لیں، جماعت اسلامی کو بھی ملا لیں، سب کو ملا لیں، سچویشن ویسی کی ویسی رہے گی. صرف 8 10 15 20 لوگ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے. وہ جو احتجاج، پبلک ریزنٹمنٹ یا وٹ ایور جو بھی آپ وہ تحریک کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، وہ تو وہیں کا وہیں رہے گا. تو وہ عمران خان ایک ایسا ایلیمنٹ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ اس کو تو میں اس کو تو رول آؤٹ کرتا ہوں. مجھے تو نہیں لگتا ایسا پاسبل ہے، اگرچہ سیاست میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. لیکن جو دوسری بات آ رہی ہے کہ تبدیلی والی بات، وہ جب نون لیگ کی طرف سے ایسی آوازیں آتی ہے، بار بار جب ہمیں ہائیبرڈ نظام کے بارے میں بات سنائی جاتی ہے، تھوڑا سا ٹانٹنگ اس میں، یا پیپلز پارٹی کی طرف سے آتا ہے، وہ کسی بھی ایشوز پر آئے جب ریزسٹنس آتی ہے، وہ نہروں کا معاملہ ہو یا اس سے آن ورڈ چیزیں ہوں، یا یہ سہیل آفریدی کے وزٹ پہ جیسے امداد سمرو صاحب فرما رہے ہیں، اگر اس طرح سے ہوا ہے تو وہاں پر ایشوز ضرور ہوں گے. وہ جو میسیجنگ ہوتی ہے، اصل میں تو وہ میسیجنگ ہی ہوتی ہے، اور اس کا فوری پرپز بھی ایگزیکٹلی وہ نہیں ہوتا جو اس وقت اس میسیج میں آ رہا ہوتا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریشر آ رہا ہوتا ہے کہ کبھی صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، 12 بنانے ہیں، 32 بنانے ہیں، تو اصل پرپز اس کا پرابلی اس وقت صوبے بنانا نہیں ہوتا. اس صوبوں کی پریشر میں کچھ اور کام بھی ہونے تھے جو کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز مانتے بھی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر شاید NFC پر ہم کمپرومائز کر جائیں، کچھ چیزیں ضروری ہیں. ظاہر مائنڈ میک اپ بھی تو ہونا ہے نا لوگوں کا کہ ہاں جی بہت ضروری ہیں، کیسے ہونا ہے. تو بہت ساری چیزیں ضروری تو ہیں، پھر ہم کمپرومائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب نجکاری کے خلاف ہم نے بڑے جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہمارے سامنے ایک نجکاری ہوئی بھی ہے اتنی بڑی جس پہ بڑا شور ہم مچاتے تھے اور آواز بھی نہیں آئی کوئی. اچھا آواز آنا، بیان ضرور آیا ہوگا کوئی. وہ بیان تو ایسے ہی ہے جیسے ایک حادثہ ہوتے ہی خدا نہ خواستہ فوراً ایک افسوس کا بیان آ جاتا ہے، یا کوئی واقعہ ہونے پر مذمتی بیان آ جاتا ہے، وہ چھپے ہوئے تیار پڑے ہوتے ہیں، اس میں نام اور تاریخ تبدیل کر کے ڈالنا ہوتا ہے. اس طرح کے بیان ضرور آئے ہوں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس نجکاری پر کوئی مسئلہ نہیں آیا کسی کو بھی، سب خوش ہیں. تو اس طرح پالیسیاں جو ہیں وہ ایک پیج کی برکت کی وجہ سے سب لوگ مل کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو مزید اس پہ اس برکت کے وہ فیوز و برکات تاکہ وہ مزید حاصل کر سکیں، اس پہ ٹریک پہ رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں تھوڑا سا وہ جو ہوتا ہے نا کھینچنا، وہ اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں، بسنت بھی آنے والی ہے تو کیا ہوتا ہے تنکا لگانا. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ ہوتی رہیں گی، اور سب مل کے ہنسی خوشی اسی تنخواہ پہ جاب کرتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا سر. میں سوری، یہ ایک ضروری میسج آ گیا تھا، وہ مجھے ریسیو کرنا تھا. سر کہ آپ کے کیا خیال ہے، وچار ہے، حکومت کمپنی یہی چلے گی؟ آپ کی رعایت میں نے دیکھیے، ایک پہلی بات تو ہے کہ مجھے یہ علم نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین میں قومی حکومت نام کی کوئی چیز جو ہے وہ کہاں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایک اور وہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں. وہ سربراہ ہیں. وہ آئین پاکستان میں قومی حکومت کہاں رکھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ارینجمنٹ موجودہ ہے، کیا ہم اسے جمہوری سمجھتے ہیں، کیا یہ آئین سے مطابقت رکھتا ہے، یا یہ سپرا کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے، جسے کوئی ہائبرڈ رجیم کہتا ہے. یہ ہائبرڈ پلس رجیم آلریڈی. اور یہ جو بیلون چھوڑے جاتے ہیں سعید چودھری صاحب، یہ کچھ تو صحافیوں کی اپنی مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی فلم میں اگر آنا ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے فلمی رپورٹر کو تصویریں پہنچا دی جاتی ہیں. تو یہ تصویریں پہنچائی جا رہی ہوتی ہیں کالموں کے ذریعے اور خبروں کے ذریعے. لیکن یہ بات میں بہت افسوس سے عرض کر رہا ہوں کہ اس ملک کے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ غور و فکر یا سوچ نظر نہیں آ رہی. مثال کے طور پہ یہاں مجھے 2-3 دفعے بازگشت سنی ہے کہ جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. ایران اور پاکستان کا فرق معلوم ہے سر کسی کو؟ ایران کی کون سی سیاسی روایت ہے؟ ایران میں 1925 میں یہ رضا پہلوی تھا، اور اس میں دوبارہ بات ہو رہی ہے اس کے صاحبزادے کی جو 47 سال سے ملک سے باہر بیٹھا ہے. پاکستان ایران نہیں ہے، اور پاکستان میں ایران جیسی مداخلت ممکن نہیں ہے. جو بندہ ایسی بات کرتا ہے میں حیران ہوں کہ وہ جیو پولیٹیکل
अप्रोच के आदमी समझे जाते हैं वो ऐसी बात कर रहे हो। समझे? मैं तो नहीं की अच्छा ठीक है। जियो पॉलिटिकल तो मैं आपसे कहा ना। ठीक। साहब मैं तो सीधी बात करता हूँ कि ये जो है ना, ये बैरूनी मुदाखलत जो है वो दाखिली अनासर की सपोर्ट के बगैर नहीं हुआ करती, और दाखिली अनासर ऑलरेडी जो है वो दे आर इन हमारे यहाँ तो अलग शक्ल में तो होती रही है ना, हमारे यहाँ अलग शक्ल मौजूद है। तालिबान जो है वो पाकिस्तान में को टेक ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की जो काइनेटिक फोर्स है वो अफगानिस्तान वाली नहीं है। पाकिस्तान जब चाहे पाकिस्तान तालिबान को कुचल के रख सकता है। ये और बात है कि हमने उनको 20 साल एक दफ़ा पाला, 10 साल एक दफ़ा पाला, और अभी भी पाकिस्तान के अंदर इतनी सपोर्ट जो है ऐसी बुनियादों पे मौजूद है तालिबान की कि वो ISPR वाले साहब को बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है कि जो करना है करो। मुझे ये क्यों बताते हो कि ख्वारिज जो है वो उनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, मेरा पाकिस्तान का शहरी होना, उसके लिए मेरा मुसलमान होना शर्त नहीं है। आई एम लीस्ट बॉदर वेदर दे आर मुस्लिम्स और नॉट, किल देम, दे आर किलिंग आवर पीपल। हाँ ठीक है। अब ये कोई नुक्ता है? ये मुझे क्यों ये बार बार ये बात बताई जाती है? ये इतनी ही फजूल बात है जितनी कल हमें ये कहा जा रहा था कि ये बरादर मुजाहिदीन है। ना हमने उनको मुजाहिदीन समझा, और ना आप जो है वो फितनतुल ख्वारिज कहने को तैयार है। वो दहशतगर्द थे और वो दहशतगर्द हैं। ठीक है। कौमी हुकूमत का जहाँ तक मामला है, मैं तो मौजूदा बंदोबस्त कह रहा हूँ, हुकूमत नहीं कह रहा। बंदोबस्त को कुल्ली तौर पे आईनी नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह की मुदाखलत का नतीजा है, इसी तरह की इंजीनियरिंग का नतीजा है जिस तरह की इंजीनियरिंग इससे पहले 12 कौमी इंतखाबात में हो चुकी है। ख़ास तौर पे काइंडली मत भूलिए कि 2018 में क्या हो रहा था। ठीक है। 2018 में क्या किया गया था? अभी यहाँ पे कराची की बात जब हुई तो कहा गया कि जी 24 में ये सीटें PTI की थी। माफ़ कीजिएगा, 2018 में ये सीटें PTI की नहीं थी। ठीक है। दी गई थी ना। तो ये अगर इस होर भी बड़ियां दित्तियां गईयां सी। ऑफ कोर्स, लेकिन कराची तो नर्व सेंटर है ना, वो तो ट्रांसमिशन सेंटर है ना पोलिटिकल इंजीनियरिंग का। वहाँ से तो बैठे बैठाए जो है वो 18-20 सीटों का फर्क डाला जा सकता है, जो कि बहुत अहम होता है। हमने MQM को 35 वर्ष ऐसे ही तो नहीं जिंदा रखा, कम से कम 30 वर्ष तो रखा। वो इसीलिए होता था कि वो 17-16 जिधर भी हो जाए उधर की हुकूमत जो है वो हर तीसरे महीने वो एक बयान दाग देते थे कि हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं। वो भी यही होता था। और ये कौमी हुकूमत और ये PhD ये हमें पहली दफ़े नहीं हम सुन रहे, हमने इस मुल्क में कैबिनेट ऑफ टैलेंट भी देख रखी है। 54 में कैबिनेट ऑफ टैलेंट ही दी थी गुलाम मोहम्मद ने। तो ये PhD ये भी कोई नई बात नहीं है, ये चला के देख लें। इस मुल्क की एक सियासी रवायत है, इस मुल्क का एक सियासी हरकियात है, डायनामिक्स है। उससे अगर कोई इनहराफ करते हुए समझता हो कि वो अपनी ज़ाती कुछ जहानत या फतानत की बिना पे कलेक्टिव विजडम से हट के कोई ऐसा रास्ता निकाल सकता है जो इस मुल्क को जो है वो इकट्ठा भी रख सके, चला भी सके, तरक्की भी दे सके, सवाए पाकिस्तान के आइन के और सवाए जमहूरियत के और सवाए इस मुल्क के अवाम को फैसला साजी में और वसाइल तक रसाई में शराकत दिए बगैर इस इजारे के साथ जो इस वक्त है, इसके साथ ये मुमकिन नहीं। और ना ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला था पतंगबाजी के हवाले से रोडा ने, लेकिन चूँकि उसके ज़ुबानी मामलात हैं इसलिए मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर नहीं रहा। ठीक। लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं है सिवाय इसके कि चंद सहाफ़ी जो है वो अपने आप को किंग मेकर मशहूर कर देते हैं। हमने किंग मेकर्स को जो है वो मुझसे भागते देखा। सर रुड़ जाएगा सीधा करो। ये PhD पे ना बड़ा शोर मचा हुआ है। PhDs वाली तो बहुत सारी शायद दुनिया में होंगे भी। मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा अगला स्टेप लेना चाहिए, AI से हेल्प ले लेनी चाहिए। तो कैबिनेट बनाने के लिए ना AI के लोगों वो इस्तेमाल कर लें, टूल्स इस्तेमाल कर लें शायद। सर इंटरेस्टिंग सर। अच्छा, एक तो ये कि जो हालात वाक़यात हैं पाकिस्तान के, जितनी भी हुकूमतें बनी हैं, वो कोई ऐसी हुकूमत हमने देखी नहीं जिसमें चेंज ना आई। हाँ, यानी पिछले कुछ अदवार देख लें और उससे पीछे भी देख लें, चेंज जो है वो आफ्टर 2 years 3 years बस उठती है, क्या आनी है। तो मेरा ख्याल है
اگر سہیل صاحب نے جو کالم لکھا ہے وہ اسی کے تناظر میں کہ کچھ جگہوں پہ باتیں ایسی ہوئی ہیں جہاں پہ یہ باتیں جو ہیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اس کی ایک دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ سرمایہ کاری نہیں آ رہی. آپ نے ریسنٹلی ابھی آج ہی رپورٹ آئی ہے اس کی فائنانس منسٹری کی بھی جو IMF نے دی تھی کہ کیا وجوہات ہیں, سرمایہ کاری کیوں نہیں آ رہی. ادھر سے بلیم چلا گیا SIFC کے اوپر بھی کہ جی وہاں پہ جو چیزیں چل رہی ہیں شفاف نہیں ہیں. IMF نے بھی یہی کہا تھا نا کہ ان میں شفافیت نہیں ہے اس طرح سے. تو پھر رپورٹ آ گئی, فائنانس منسٹری کی رپورٹ آ گئی, انگریزی اخبار میں چھپ گئی ہے کہ جی شفافیت کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. اور SIFC ایک ایسا ادارہ بنایا گیا کہ جی ہم انویسٹمنٹ لائیں گے, لیکن SIFC کا بندے جو کراچی میں تاجروں کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ یہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن بہت ہے, سسٹم صحیح نہیں ہے, تو اس وجہ سے سرمایہ کاری نہیں آ پا رہی. اور بلیم جو ہے وہ اوبیسلی حکومت پہ ہی آنا, جنہوں نے SIFC بنائی ان پہ تو نہیں آنا نا. وہ ادھر ڈال رہے ہیں, یہ ادھر ڈال رہے ہیں. ہاں, ادھر سے ادھر کو جا رہا ہے کام, ادھر سے ادھر کو آ رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں ریسنٹلی جن میں یہ نہروں کا ایشو ہے, NFC کا ایشو ہے, کچھ ایسی چیزوں پہ نہیں متفق ہو پا رہے. اور کچھ بلیم اس طرح کا بھی آ رہا ہے حکومت کے اوپر کہ نجکاری تو ہو گئی ہے PIA کی, لیکن باقی جو کچھ کام ہونے والے تھے وہ ہو پا نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو جو PhDs یا ونڈر بوائے کی بات ہو رہی ہے, تو ونڈر بوائے تو میرا خیال ان کی اپنی اختراع ہے کہ انہوں نے ذہن پڑھ کے لکھا ہے کہ ان کو ایک ونڈر بوائے درکار ہے. PhD ایسا ہی اس کے گھر کو بھی آپ بات دیکھی ہو جس خانمہ خراب کا یہ دل مشیر ہو. صحیح. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس ٹائم پہ کہ نہیں جی سب سیم پیج چل رہا ہے, ہم نے سارے سیم پیج ہی دیکھے الٹتے ہوئے. تو یہ تو ہم پکے اس کے اوپر تو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. تو تبدیلی اگر آئے گی تو پولیٹیشنز کے حق میں آئے گی. یعنی جو جماعتیں اس وقت چل رہی ہیں حق سے مراد کہ وہ کہیں گے جی ہم نے تو ایز پر ڈائریکشنز ہم نے تو کام کیا. اگر کچھ چیزیں نہیں ہوئی تو اس کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ جو انویسٹمنٹ کا معاملہ ہے بڑا سنگین ہے. ٹھیک ہے باقی چیزیں ہو رہی ہیں, ہم نے انڈیا کو بھی شکست دے دی, لیکن انڈیا کو شکست دینے کے بعد ملک تو نہیں چلنا. پھر یہ کہ کچھ چیزیں جو معاہدے ہو رہے ہیں لیبیا کے ساتھ یا اور بھی ملکوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں وہ چیزیں تو اسی طرح کی انوالوڈ ہیں نا کہ ڈیفینس ریلیٹڈ یہ چیزیں ہیں زیادہ. تو مطلب مقصد یہ ہے کہ ڈیفینس ایکسپورٹ بڑھے گی. ہاں بڑھے گی. اور باقی بھی معاملات میں آپ نے دیکھے یہ جہاں جہاں پہ کچھ اگر ایگریمنٹس ہوئے تو وہاں بھی شامل تو ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے یہ بات جو کہ جی کیا مطلب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس پہ میں ابھی یہی کہوں گا کہ جی ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ چلے گا سسٹم. کیونکہ ہمیں یہ یقین نہیں کہ یہ سسٹم آیا کیسے, ہاں ٹھیک ہے, بنا کیسے, بنانے والوں نے بنایا کیسے, اور یہ چلے گا کیسے, پہلے کیوں نہیں سوچا. ٹھیک ہے, اس کے محرکات ہیں بہت ساری چیزیں, اب ڈیٹیل میں ہم ابھی نہیں جا سکتے کہ کچھ سسٹم کا اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچے یہ چیزیں کیسے چلائی جاتی ہیں, لیکن میں چاہتا ضرور ہوں کہ چلیں یہ اس طرح کو اس طرح کر لیں, پھر نہیں تو پھر اس طرح کر لیں, تو وہ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, وہ سمجھ نہ آنے کی وجہ سے پھر کوئی نہ کوئی تبدیلی لانا پڑتی. توسیع سے پہلے کیا بات کریں آپ؟ جی پلیز کریں. میرے اس طرح ایک سوال کا جواب دے دیجیے. SIFC کو آئینی تحفظ حاصل ہے یا ایگزیکٹو آرڈر سے بنی ہے؟ یہ صحیح آپ بتائیے. آپ سے ایگزیکٹو آرڈر, اس کو کانسٹیٹیوشنل تحفظ نہیں یار نہیں, کانسٹیٹیوشن تحفظ نہیں ہے, یہ نگران حکومت سے آنے سے پہلے نہیں ہوا تھا. ایک انتظامی ادارہ ہے نا بس. چلے ٹھیک. جی قومی حکومت قومی حکومت کس نے کہا ہے قومی حکومت کا؟ اچھا صاحب کہہ رہے ہیں, اور ویسے بھی باتیں چل رہی ہیں نا قومی کون حکومت چلا رہا ہے؟ کچھ صحافی چلا رہے ہیں. ان کے پاس ان کو کسی نے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کی؟ نہیں.
تو ہم کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ ہر کوئی اپنے آپ کی ریلیونس رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ لکھتا ہے. 2-3 سال بعد ہماری سائیکی ہے, ہم بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو کوئی ونڈر بوائے ڈھونڈنے شروع ہو جاتا ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس ملک کو جو اسمارٹ بوائز نے ٹیکے لگائے ہیں کسی اور نے نہیں لگائے, یہ فرام ڈے 1. تو پہلے بھی عرض کیا تھا یہ پی ایچ ڈی ہم پہلے دن سے آزما رہے ہیں. ابھی وجاہ صاحب نے غلام محمد کی کیبنٹ کا بھی ذکر کر دیا. تو یہی وہ لوگ تھے, یہ آج تک انہوں نے نقصان پہنچایا پاکستان کو, عام آدمی نے تھوڑی پہنچایا. تو اگلی بات کریں, فالٹ ایک وہ بات کر رہے تھے سرمایہ کاری کی. جو مرضی کر لیں, سرمایہ کاری آئے گی جب آپ کے ہاں کوئی نظام نظر آئے گا, کوئی امن نظر آئے گا. یہ ایسے ایس آئی ایف سی بنا کر پھر اننرو ہوتے ہیں جی. اب ہم نے ایس آئی ایف سی بنا دی تو گورنمنٹ نے ہمارے کہنے پر دوسری گورنمنٹس نے عمل کیوں نہیں کیا, سرمایہ کاری کیوں نہیں آئی؟ ایسے نہیں آیا کرتی. تو ان چیزوں سے بھی نکلیں. ابھی ڈیفینس پروڈکشن اچھی خبر ہے جی. آپ کا جے ایف تھنڈر 17 اگر $4 ارب یا $2 ارب وہ سنا ہے سعودیہ کے ساتھ, سوڈان کا بھی سودا شامل ہے. رائٹرز کی خبر ہے کہ جی $4 ارب کا. تو ٹھیک ہے, یہ تو ایک اچھی خبر ہے کہ ان کے پیسے پڑے تھے, ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے, خرچ بھی نہیں سکتے تھے, نہ لون تھا, وہ عجیب سا کام تھا, ہمیں وہ ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے تھا. آج وہ پیسے آپ کے ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. لیبیا کے حوالے سے وہ شاید کوئی ایک فیکشن ہے, اس سے بھی ہے. ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ عراق نے بھی دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے, آذربائیجان سے بھی معاہدہ ہوا ہے ہمارا. تو جہاں جو چل رہا ہے وہ تو چلنے دینا, باقی یہ ونڈر بوائز یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے. اور اگر بور ہو گئے ہیں ایک دوسرے کی شکلوں سے تو پھر سبھی گر جائیں گے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, گرنا ہے تو گر جائیں. اچھا چلیں یہ بات کر لیں ملک صاحب, میرا خیال پھر اس کے بعد ساری ہو گئی ہیں. اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, چونکہ اسٹیک جو ہیں وہ سب کے سیم ہیں. اور ویسے شعر و شاعری سے اتنا لگاؤ تو نہیں ہے, لیکن راحت اندوری صاحب کا وہ جو شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر اس کی زد میں, یہاں پہ ہمارا ہی مکان تھوڑی. میرا خیال ہے وہ جو ٹرائکا جس کا ذکر نور اللہ صاحب نے کیا تھا, وہ تینوں ایک دوسرے کو یہی بتا رہے ہوں گے, چونکہ جانا کسی نے نہیں ہے سر, کمپنی یہی چلے گی, مجھے بھی لگتا ہے یہی چلے گی. چلو سر اس پہ ایک منٹ, ایس آئی ایف سی کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے میں اس پہ ایک منٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دفاعی معاہدوں کے حوالے سے نا بڑی اچھی خبر ہے. کوئی $12 ارب کی بات ہو رہی ہے, لیبیا کے $4.6 بلین, آذربائیجان کے $4.5 بلین, $2 بلین سعودی عربیہ کے, اور عراق اور کچھ اور ممالک ملا کے تقریباً کوئی $12 ارب کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس کے پیرالل جب ہم جو ایس آئی ایف سی کی بات کرتے ہیں وہ ہوتی ہے ملک کی جنرل اکانومی, جس میں عام پبلک اور کمپنیز, لوگوں کے لیے روزگار اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس $12 ارب میں جو ہم تھنڈر اور مشاق بیچ رہے ہیں وہ ہماری آلریڈی ماشاءاللہ بڑی اچھی پروڈکشن اور وہ ساری ٹیم ایک بیٹھی ہوئی ہے. اس میں پبلک کے لیے روزگار اور ایسے مواقع مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی چیزیں ہوں گی. اور وہ ہماری حکومتی اکانومی میں براہ راست کس طرح سے شامل ہوں گے اس کے بارے میں جی ڈی پی میں اضافہ نہیں ہوگا. میں آپ کر لیجیے گا, میں ابھی آپ کو دیتا ہوں واپس. ہاں آپ انتخاب کر لیجیے گا. جو ہمارے ملک میں جو عام وہ تھی نا سرمایہ کاری کے حوالے سے کہ کچھ کمپنیز آئیں, فیکٹریز لگے, لوگوں کو روزگار ملے, انڈسٹریل زونز بننے کی بات ہو رہی تھی, اس پہ کام نہیں ہو رہا. اس کے الٹ یہ صورتحال ہے کہ 6 ماہ کی جو رپورٹ آئی ہے فائنانس منسٹری کی ایئر 25-26 کا, 1 جولائی سے 31 دسمبر تک کی جو کلوزنگ ہوئی ہے اس میں سرکاری اداروں کا 343 ارب 343 بلین روپیز کا لاسز ہے, جس میں ٹاپ پر این ایچ اے ہے. اور این ایچ اے وہ ادارہ ہے جنہوں نے اپنی کارکردگی کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا اور کئی دن تک سیلیبریشنز چلتی رہی, اور وہ ملک کا سب سے زیادہ نقصان کرنے والا ادارہ ہے. تو مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نیشنل ہائی وے اتھارٹی, جی نیشنل ہائی وے اتھارٹی, مطلب وہ سرکاری اداروں میں ملک کا سب سے زیادہ نقصان کرنے والا ادارے نے سب سے لمبی سیلیبریشن کی کہ ہم نے پتہ نہیں کیا تیر مارا ہے, پتہ نہیں کیا وہ سارا کچھ ہوا. 123 ارب روپے آپ نے زیادہ بتا دیا تھا. کس کا؟ یہ خسارے کا ٹوٹل 6 ماہ کا 123 ارب روپے. 12 چلے. اچھا میں کامکس آنے پہلی سرمائی کی
اچھا مجھے میرے پاس ابھی یہاں پر بھی چل رہا تھا اور اس میں مختلف اداروں کے ملا کے ممکن ہے ہم ایک جس میں پی آئی اے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اسٹیل مل کا مثلا 15 ارب روپے کا لاس ہے لیکن جو 50 ارب روپے کا لاس کر رہا ہے ایک ادارہ 50 یا 55 ارب روپے کا وہ سیلیبریشن کر رہا ہے تو حکومت کو اس حوالے سے بھی سوچنا ہوگا. ایک ڈسکوز میں ایک کمپنی جو ہے 50 ارب ڈالر کا روپے کا نقصان کر رہی ہے تو اس حوالے سے حکومت کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو برڈن ہے کیسے ٹھیک ہونا ہے اور کیا اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے, کیا بیچ کر سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایک طرف تو 300-400 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے, دوسری طرف پی آئی اے بیچ کے حکومتی خزانے میں تو 10 ارب روپے آئے ہیں نا. کیا ان چیزوں سے ہم اپنے لاسز ختم کر کے کوئی پروفٹ میں آ سکتے ہیں؟ تو اداروں کو چلانا بھی حکومت ہی کا کام ہے, جبکہ دوسری طرف ہم اور بھی بہت سے ادارے بنا رہے ہیں. کیسے یار گھاٹے میں جا سکتی ہے, اس کا ٹھیکہ ہی نہیں ہوا. یہ جو پلازے ہوتے ہیں, ہاں ٹول پلازا, ہاں کتنی دیر ہوا ٹھیکہ ہی نہیں ہوا. وہ تو پتہ نہیں اندر کھاتے کیسے کس کو مل جاتا ہے, ٹھیکہ نہیں ہوتا اس کا. وہ ٹینڈر اخبار میں نہیں آتا. تسی نہ کرو نا اس طرح دیا گلا. اچھا سر, اچھا جی این ایچ اے والی بات تو ہو گئی. باقی یہ جو ہمارے جہاں جو پیسے آنے ہیں اگر طیاروں کی صورت میں بیچنے کی صورت میں, کسی کی لاکھ خواہش اور کوشش کے باوجود وہ قومی خزانے میں ہی آنے ہیں. ٹھیک ہے, اسی سے ہی ہم حکومت جو ہے اس کے پاس 4 آنے آئیں گے تو وہ پھر یہ اوور ہالنگ کر سکتی ہے کوئی لوگوں کا روزگار, اور لوگ ہی بناتے ہیں طیارے. یاد رکھیے ملک میں پیسے آئیں گے تو چیزیں اور بڑھیں گی. کہیں سے سورس پیدا ہو رہا ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور یہ شان ہے. ٹھیک, اور اپریشیٹ کر رہے ہیں ہم نے اس کو کب اس کے خلاف تو نہیں کہا, کر رہے ہیں اس کو تو اپریشیٹ ہی کیا, اس کے تو نہیں کہا. اچھا جی, اور کیا بات کریں وہ ایران کے حوالے سے. دیکھیں ایران میں کچھ تو جو اپنے کرتوت ہیں وہ بھی, اور پھر وہ کمپاؤنڈ ہو کر جو انٹرنیشنل سازش ہے اس میں بھی, اور وہ ایران اس کا شکار ہے. اچھا, اور ابھی وجاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایران کی ڈائنامکس ہم سے ڈیفرنٹ ہیں, پولیٹیکل ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہیں, فالٹ لائنز سیم ہے, اور وہ ان مظاہروں میں نظر بھی آ رہی ہیں. ایران کے جو کرد اکثریت کے علاقے ہیں وہاں باقاعدہ جو ریزسٹنس ہے وہ اسلحے کے ذریعے ہو رہی ہے. 15 سیکورٹی اہلکار بھی قتل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ایران کا سیستان ہے, ایران کا بلوچستان ہے, وہاں بڑی آگ لگی اور ان پہ سالوں کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب گریٹر بلوچستان کی بات ہو. اب میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گریٹر بلوچستان کی بات ہو تو ایران بھی اس کا بلوچستان بھی اس میں شامل ہو, اور وہاں آگ لگائی جا رہی ہو, تو یہاں کون سا نہیں لگی ہوئی, تو یہاں کون لگا رہا ہے ہمیں نہیں پتا. وہی لگا رہے ہیں جنہوں نے وہاں لگائی ہوئی ہے اس وقت. ٹھیک ہو گیا. صحیح. اسی طرح کرد ریاست کو تحفظ کون فراہم کر رہا ہے, کہاں عراق میں کون اس کا محافظ ہے. ترکی میں بھی بتا دیجیے. جی میں ادھر شام میں امریکہ محافظ ہے. ٹھیک ہے, اب امریکی حفاظت میں 2 فیکشنز ایک دوسرے کے ساتھ شام میں لڑ رہی ہیں. احمد الشرع اور کرد آپس میں جنگ کر رہے ہیں اس وقت. الیپو میں جنگ جاری ہے. ٹھیک ہے, دونوں طرف امریکہ ہے, اور ایرانی رجیم جی بڑا برا ہے. دیکھیں دنیا میں نے تو جی یہ دیکھا ہے کہ یہ جو انقلاب ہوتا ہے نا, یہ ایک نیا رجیم لے آتا ہے. One set of rogues replaced with another set of rogues. جی بالکل ٹھیک. اور انفیکٹ ریفارمز نے جو ہے نا دنیا کو ترقی دی ہے. دنیا کے انہی ملکوں نے ترقی کی ہے جو ریفارمز لے کے آئے. یہ بے وقوفانہ باتیں ہیں. اگر وہ رجیم ہے, میں اپنے پروگرامز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ اگر وہ ملا رجیم ہے نا تو بہت ساری ان کی اگر زیادتیاں ہیں تو ان زیادتیوں میں حصہ امریکہ نے بھی ڈالا ہے اس عوام کے لیے کہ وہاں ان پر سینکشنز لگائی ہیں, اور وہ نعرے لگاتے رہے مرگ بر اسرائیل, مرگ بر امریکہ, اور کیا کچھ نہیں, مقابلہ ان کے ساتھ تھا. ٹھیک ہو گیا. لیکن رجیم کا گرنا وہاں پر یا حکومت کا گرنا ہمارے لیے بھی اتنا ہی فیٹل ہے جتنا ایران کے لیے ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ میں نے آپ کو فیکٹرز بتا دیے ہیں. ایران آپ کہہ لیں کہ جی وہ حکومت گر جائے گی, نہیں سر, وہ آئیڈیولوجیکل بیسس پر وہ موجود ہیں. سنیے ذرا, انہوں نے ایک پاسدارانہ انقلاب بھی بنائی ہوئی ہے. IRGC بھی ہے, بسیج بریگیڈ بھی ہے, حزب اللہ بھی ہے, فاطمیون بھی ہے, زینبیون بھی ہے, عراق میں بھی ملیشیاز ہیں, شیعہ ملیشیاز ہیں, مصر تک ہیں, شام میں ہیں, لیبنان میں ہیں. یہ پورے خطے کی فریگمنٹیشن کی سازش ہے.
एक खामनाई को हिट कर लें। ईरान का उन पूरे खित्ते में ये सब कुछ पैदा करना जो है वो साजिश नहीं था। नहीं मैं आपको वो तो मैं पहले रजीम की बात कर रहा हूँ। तो बाकियों ने जो ईरान को काउंटर करने के लिए किया वो भी साजिश था ना। तो अब जो कर रहे हैं उनको बुरा क्यों ना कहा जाए। देखे ना मुनाफकत का लेवल। वेनेजुएला का जो मडोरो है वो डिक्टेटर था, तो अहमद अल शरा क्या है, वो इस वक्त यूरोप में है। आपकी जहां पसंद होती है हम वहां उधर उलट जाते हैं। वो अमेरिका जो चाहेगा हम उसे समझेंगे। लिहाजा ये रजीम वगैरह के ड्रामे ये हुकूमतें लाने या उलटने के लिए होते हैं। वो जो रजीम इस वक्त ईरानी हम रजीम कह लें या हुकूमत कह लें, उसको गिराने की अगर कोशिश हुई, ईरान 4 से 5 हिस्सों में तकसीम होगा, नस्ली बुनियादों पर भी, मजहबी बुनियादों पर भी। अब देखें वहाँ जंदुल्ला ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। जो पुलिस ऑफिसर कत्ल हुआ उसे जंदुल्ला ने उसके कत्ल करने की जिम्मेदारी ली है, यानी सेक्टेरियन भी लाई जा रही है। और जब ये इतनी बड़ी फोर्स है जो आइडियोलॉजिकल बेसिस पर तरतीब दी गई है, जिनके पास मिसाइल भी हैं, जिनके पास असला भी है, आपका क्या ख्याल है कि वो एक जगह से गिर जाएंगे, ईरान के कुछ हिस्से पर काबज नहीं हो जाएंगे? इस तरह सीस्तान पर कुछ इजराइल की मदद से वो ये जो बलोच आज़ादी वाले हैं ये काबज नहीं हो जाएंगे? इसी तरह लिबरल्स को भी एक ख़ास हिस्सा नहीं दे दिया जाएगा? क्या ये मॉडल इराक में हमने देखा नहीं है? क्या ये मॉडल हमने लीबिया में देखा नहीं है? क्या हमने शाम में नहीं देखा? अच्छा, वो जो और यही फॉल्ट लाइंस क्या पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? वो जो इमरान खान साहब 3 टुकड़ों की बात करते हैं, हाँ जी, वो इमरान खान इतने बड़े स्टेट्समैन नहीं हैं, लेकिन वो जहाँ से उनको ये बातें आती हैं, ये डिज़ाइन आते होंगे, तो 3 क्या 5 टुकड़े बनते हैं। हम तालिबान को हमारे साथ दुश्मनी है कि आपने अमेरिका का साथ दिया हमारे खिलाफ, हमसे बड़ी गुस्ताखी होगी, हालांकि हम मुनाफकत करते रहे, ठीक है, हमने उनको बचाए रखा 30 साल। अब जिस अमेरिका की वजह से वो हमारे खिलाफ है उसका नाम लेके उससे पैसे लेते हैं, फिर हमारे साथ लड़ते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ये सादा सी जंग लड़ रहे हैं? ये वो सिंपल सी जंग है? उनका कोई उन्हें गुस्सा आ गया किसी बात पर हमारे? इतने डॉलर खर्च कर रहे हैं वो तकवा के लिए हमसे। हाँ जी, वो तकवा के लिए लड़ रहे हैं। ये बाकायदा एक बैनुल अक़वामी साजिश का एक हिस्सा है। केपी को ब्लीड करना है, बलूचिस्तान को ब्लीड करना है, यही इसे आपने बाल्कनाइज करने। और ये हो कैसे सकता है कि ईरान एटमी ताकत बनना चाहता हो, ईरान बैलिस्टिक ताकत बन गया हो, तो उसकी माफ़ी नहीं हो रही और आपकी हो जाएगी? हम क्या बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं? आप एटमी ताकत हैं, की करिए। इस वक्त ईरान के रजीम को एक तो सीरियस होना है कि जब वो बच जाए तो रिफॉर्म्स ले आए और लोगों के हवाले करे हुकूमत, छोड़ें इन चीज़ों को रिफॉर्म्स के जरिए। ये इस वक्त हुकूमत का गिरना इनफैक्ट अगली बारी है हमारी। अब देखें सऊदीया ने एक टर्न लिया है उस खित्ते में। सऊदीया का घेराव हो रहा था थ्रू यूएई, फ्रेगमेंटेशन वही अरब दुनिया की, सोमालीलैंड सऊदीया का घेराव, सूडान सऊदीया का घेराव, यमन में सूबों पर आराम से कब्जा सऊदीया का घेराव। उन्होंने वो तोड़ा है नेक्सस। हालांकि इसी शहजादे को वो मोहम्मद बिन जायद ही मुख्तलिफ दुनिया में मुतारफ़ करवाते रहे कि ये, और इजराइल से भी मीटिंग करवाई, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा भी किया और इस नेक्सस को तोड़ने की भी कोशिश की है, जो अभी भी मैं कहता हूँ सोमाली लैंड को भी अभी तोड़ दें, उसकी सोमालिया की गवर्नमेंट को मजबूत करें। और ये एक दूसरे को, ईरान, सऊदीया, यूएई, दूसरों के मफादात के लिए पूरे खिते को तकसीम करते रहे हैं। तो आज सब की बारी आई हुई है, मजीद आ जाएगी। हम हंसी किस तरह बच सकें? हम अपनी यूनिटी के ज़रिए, एक तो हमारा जो वजाद साहब ने कहा हम मिलिटरीली ताकतवर हैं, लेकिन सर सारे ही मिलिटरीली ताकतवर होते हैं, रशिया भी तो था। हमने अपनी फॉल्ट लाइंस को ब्रिज करना है, हमने जल्द अज जल्द इस दहशत गर्दी का जो ऑपरेशन है इसको कंप्लीट करना है, वरना आपको कंप्लीट नहीं करने दिया जाएगा। ये है असल कैंसर। इंडिया भी बाद में आता है, इंडिया घूम के वहां से इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इंडिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इंडिया को अब पता चल गया, ठीक है। तो ये जो दहशत गर्दी है ये हमारा इंतज़ाम है और इस मामले में हम और ईरान कॉमन ख़तरे में, सही, एक ही जगह से सारा कुछ हो रहा है।
تو اس کو فوراً ختم کرنا ہے. اور دوسرا ہمیں نسلی بنیادوں پر پنجاب کو پنجابی کو سندھی کے نام پر سندھی یہ جو سیاسی افراتفری کہہ لیں نسل کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر فرقے کی بنیاد پر یہ 4-5 چیزیں مسلم امہ کا کوئی ملک اٹھا لیں یہ ہر جگہ موجود ہے اور اسی بنیاد پر تقسیم کی جاتی ہے. اس لیے کہ مسلم امہ کی اپنی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے جی. ہمیں ہوشیار ہونا ہوگا, اپنی معیشت کو مضبوط کریں, اس سے فالٹ لائن بڑی بریج ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اکانومی بڑا میٹر کرتی ہے. لے جی میرا خیال ہے کہ ختم کریں جی. ہاں جی بڑی مہربانی سر, بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.